तो आज हम पढ़ेंगे शुआराए अंदलुसियन को। और एक बार प्लीज़ लिख देना कि आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है आपके लिए, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो 4 बंदे हैं शुआराए अंदलुसियन में से, बल्कि जो तमाम शुआरा हैं अंदलुस के तमाम शुआरा हैं वो 7 हैं, जिनमें से 3 फीमेल हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपके 4 ये मेल हैं जिनको आज हम इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। वो 4 मेल कौन है? इब्न दर्राज अल-कुश्तली हैं, फिर उसके बाद इब्न हानी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपके इब्न खफ़ाजा हैं, फिर चौथे नंबर पर आपके इब्न ज़ैदून हैं। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर आपके इब्न ज़ैदून हैं। जी जी, पता है मुझे, वही मैं सोच रहा था पता नहीं आज की क्लास कैंसिल करूं, लेकिन इतनी कैंसिल हो रही, कितनी कैंसिल की जाए, मेरे बराबर में बिल्कुल प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो आपने जो भी है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। बीच में कोई बात होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कोई बात होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम अपने दर्राज अल-कुश्तली के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तो मोटी बात इनके ताल्लुक से बहुत सारे सवाल तो इनके ताल्लुक से नहीं बनते हैं, ये मदह में मशहूर है, ये मदह में मशहूर है। बस एक बड़ी बात क्या है, ये मदह में मशहूर हैं। इसी तरीके से आपके इब्न हानी भी जो हैं वो भी आपके मदह में मशहूर हैं। इब्न हानी भी जो हैं वो भी आपके मदह में मशहूर है। कौन? इब्न हानी जो हैं वो भी आपके मदह में मशहूर हैं। इब्न दर्राज अल-कुश्तली भी मदह में मशहूर है। ये एक मोटी बात है इनके ताल्लुक से, बाकी और बहुत डिटेल हम देखने की कोशिश करेंगे। ये तो उंदुलस के शायर हैं, शायर उंदुलसी, उंदुलस के शायर हैं नबग अल-कुश्तली। तो कुश्तली, ये कस्तली इनको क्यों कहा गया? इब्न दर्राज अल-कुश्तली, ठीक है, या कुश्तली कस्तली जो भी है, कस्तली कहेंगे। तो क्योंकि कस्तली कहाँ पर इनकी परवरिश हुई? तो शेर में काफी, कस्तला ये जगह का नाम है, जगह की तरफ इसकी निस्बत की गई है जहां पर इनकी पैदाइश हुई है, उसको अभी हम देखेंगे। तो ये किस में आगे आए? शेर में काफी बड़ा मकाम इन्होंने हासिल किया। हत्ता उद्दा फी तलियात किबार शुआरा अल्लदीना असरु अलदबल असरु आसरु या असरु, ठीक है, अलदबल उंदलसी। शेर में इतना ऊंचा मकाम हासिल किया कि उन बड़े शुआरा के पहले दस्ते में आए, उन शुआरा के पहले तबके में आए जिन्होंने अरबी अदब उंदलसी को, अदब उंदलसी में अपनी शायरी को अपने अदब के जरिया उसको असर असर छोड़ा है या उसको गनी बनाया है। ठीक है, इब्न दर्राज अल-कुश्तली, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ये अहम चीज होगी यहाँ पर कि 347 से 421, ये तो हो गया हिजरी। 347 में इनकी पैदाइश होती है और 421 में इनकी पैदाइश होती, वफात होती है। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, आपने क्या करना है, पूरे अदब अंदलुसी में 3 पार्ट बनाना है। एक पार्ट इन चारों के बनाना है, उनकी हिजरी और पैदाइश और वफात अलग लिख लेना। उसके बाद तीनों जो औरतें हैं उनकी अलग लिख लेना, तीनों जो फीमेल्स हैं उनकी अलग लिख लेना। बाकी जो आलामुन नस्र हैं, जो नस्र वाले हैं, इब्न शुहैद, इब्न हज़्म, इब्न तुफैल जो हैं, वो 4 जो हैं, इब्न अब्द रब्बी, उनकी अलग लिख लेना। तो ये शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ, एक साथ लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, अलग अलग लिखिए, इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए वहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो इसको आप देखें, आप 347 में इनकी पैदाइश होती है। कब पैदाइश होती है? आपके 347 में इनकी पैदाइश होती है और 421 में इनकी वफात होती है। कातिबुन, ये कातिब हैं और हाजिब मंसूर के शायर हैं। यहां पर ये दिया हुआ है कि ये इब्न दर्राज अल-कुश्तली किसके? हाजिब मंसूर के शायर हैं। जबकि आगे जब हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे तो आएगा हमारे शुआरा में से या उदवा में से उनके बाप जो है हाजिब मंसूर के शायर थे। ठीक है, किसी के बाप। तो ये चीज मैंने बता दी, जब किसी के बाप के बारे में आएगा, वालिद के बारे में, तो उसको वहां मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, यानी यहां पर तो हमारे खुद शायर हैं, लेकिन आगे वाले जब चलने वाली सीरत हम किसी को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि उनके बाप जो है मंसूर के शायर हैं, या मंसूर के साथ रहते थे, या अमीर थे, खलीफा थे, वजीर थे, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में आया, इब्न दर्राज अल-कुश्तली के बारे में। तो हाजिब मंसूर जो है, इनका नाम जरूर याद रखेंगे, जिनको आप जोड़ सकते हैं इब्न दर्राज अल-कुश्तली से। इब्न दर्राज अल-कुश्तली उनके शायर और उनके कातिब थे। ये हो गया 347 से 421। और अगर आपको ये ईस्वी याद करना हो तो वो भी याद कर सकते हैं। 958 में पैदाइश होती है और 1030 में इनकी वफात होती है। 958 में इनकी पैदाइश होती है और 1030 में इनकी वफात होती है। यहाँ पर देखिए, नाम यहाँ से याद करना है, अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अल-आसी। बड़ा लंबा नाम हो सकता है, लेकिन हमारा फर्क कहाँ से पड़ेगा? बस यहाँ से। अबू उमर कुनियत क्या है? अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद। जरा कमेंट में इब्न अब्द रब्बी का नाम लिखना, कमेंट में लिखे, मैं वेट कर रहा हूं, अभी फौरन वेट कर रहा हूं। कमेंट में इब्न अब्द रब्बी का नाम लिखें, इब्न अब्द रब्बी का नाम या लिखें जल्दी से। अबू उमर इब्न अब्द रब्बी का नाम जल्दी से, कोई फास्ट। इब्न अब्द रब्बी का नाम लिख दें।
कोई नहीं लिखेगा? लिख दें, जल्दी से लिख दें। तो इब्ने अब्द रब्बी का नाम लिखा है अहमद इब्ने मोहम्मद, अबू उमर अहमद इब्ने मोहम्मद, ठीक है। तो शायद सेम नाम है दोनों का, इनका भी अबू उमर है, उनका भी अबू उमर अहमद इब्ने मोहम्मद है, इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। दोनों का तकरीबन सेम नाम है, अगर आप मिला के देखिएगा। अभी आपने जो बताया अहमद बिन मोहम्मद, उससे तो मिल ही रहा है। तो अबू उमर, इनका नाम क्या है? अबू उमर अहमद इब्ने मोहम्मद, और उन भाई साहब का नाम भी, इब्ने अब्द रब्बी का नाम भी अबू उमर अहमद इब्ने मोहम्मद है। तो इब्ने दर्राज, जो दर्राज हैं, जो दर्राज के बेटे कहा गया, वो तो बहुत बाद में जाके है इब्ने दर्राज, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें भैया साहब सिमिलैरिटी मिल गई, हमें बस खत्म बात, हमारी तो मजे आ गए, क्योंकि इब्ने अब्द रब्बी का वही नाम है, इनका नाम भी वही है, अबू उमर अहमद इब्ने मोहम्मद। बस इतना याद कर लें, इजी है, काफी है, मजा, ठीक है। बाकी इब्ने दर्राज आगे कहीं भी बढ़ा दें, ठीक है। इब्ने दर्राज तो आप कहीं भी आगे बढ़ा दें, कोई आवाज नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जी यार, ये ठीक है। तो मैंने बताया सेम नाम है इब्ने दर्राज का और इब्ने अब्द रब्बी के जो हैं आपके सेम नाम है, तो इसमें तो नाम में तो हमारा काम हो गया है, ठीक है। नाम में तो हमारा काम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इब्ने दर्राज तो कहीं भी बढ़ा के याद कर लेंगे। अल-कस्तली वो निस्बत है, क्यों? क्योंकि कहाँ पैदा हुए अभी हम देखेंगे। कब पैदा हुए? मुहर्रम में 347 में, ठीक है। कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में पैदा हुए एक ऐसे खानदान में जिसकी उसूल बर्बर से आती है, यानी बर्बरियुल अस्ल खानदान में पैदा हुए। सनहाजा के जो बर्बरी हैं, सनहाजा जगह का नाम है, सनहाजा के जो बर्बरी हैं उस खानदान की तरफ इनकी निस्बत है। और ये खानदान कहाँ पर रहता था? ये खानदान आपका कस्तला में रहता था। ये खानदान जो है आपका कस्तला में रहता था। यहाँ पर लिखा हुआ है गरबल उंदलुस। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें भी दे देते हैं जो कि क्वेश्चन को काफी डिफिकल्ट बनाने के लिए, कि कस्तला गरबल उंदलुस में है, शर्कल उंदलुस में है, शिमाल उंदलुस में है। तो इस तरीके की चीजों पे कभी कभी हमारी निगाह चली जाना चाहिए कि अगर डिफिकल्ट इस तरह का क्वेश्चन आए तो इंशाल्लाह हम उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो बर्बरियुल असल खानदान से ये पैदा हुए कुर्तबा के अंदर, और कस्तला में इनका खानदान रहता था, जिसकी वजह से इनको कस्तली भी कहा गया। अब इनकी वफात कहाँ होगी वो भी हम देखेंगे, शायद सरकस्ता में हुई है, या देखेंगे कहाँ हुई है, अभी देखेंगे इंशाल्लाह। काला अनहु सालबी, सालबी के ताल्लुक से अपनी किताब यतीमतुद दहर में बताया। तो सालबी की किताब यतीमतुद दहर, इसको भी आपने अपने जहन में रखना है। तो इनके ताल्लुक से ये जुमला याद करना है, ये जुमला याद करना है, हुआ बिस्सक़िल उंदलुसी, वो उंदलुस के यहाँ पर, वो उंदलुस में कैसे हैं? वो उंदलुस में उनका वही मकाम है जो मुतनब्बी का शाम में मकाम है, ठीक है। इनका उंदलुस में, मतलब ये जुमला जो है, ये इस तरह की जो वर्डिंग्स है, जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा। हुआ बिस्सक़िल उंदलुसी कल मुतनब्बी बिस्सक़िल शाम, ठीक है। फी सक़िल शाम, शाम में जैसे मुतनब्बी का मकाम है, उसी तरीके से उंदलुस में आपका इनका नाम है इब्ने दर्राज अल-कुस्तली का। ये जो वर्ड, ये अल्फाज हैं, ये इबारत हैं, इस इबारत को याद करने की कोशिश कीजिएगा और इस इबारत के साथ इब्ने दर्राज को जोड़िएगा, ठीक है। तब चीजें काफी आसान हो जाती हैं। हमेशा समझना, हमेशा हम समझ के चलें और लगे कि आसान हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रटना भी पड़ता है। और पहले मैंने बताया था कभी जिक्र करते हुए, पहले मुतून को याद करने की कितनी अहमियत होती थी। अरबी मुतून को लोग अरबी ग्रामर, अरबी नहू पूरी पूरी याद कर लेते थे, अरबी सर्फ पूरी पूरी याद कर लेते थे, हदीस के कवायद, ठीक है, फिक़ह के कवायद पूरे पूरे याद कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे वैसा नहीं होता है। तो इब्ने बस्साम अश-शंतरीनी ने कहा अपनी किताब ज़ख़ीरा फ़ी महासिन अल जज़ीरा, तो इब्न बस्साम की किताब जो है ज़ख़ीरा फ़ी महासिन अल जज़ीरा, नमाज़िजन, तो उन्होंने जिक्र किए हैं क्या, इनके रसाइल और इनके शेर के कुल नमाज़िज जिक्र किए हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके का सवाल कभी कभी ऐसे बन सकता है कि इब्ने दर्राज के जो रसाइल हैं या शेर हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, तो वो आपके ज़ख़ीरा फ़ी महासिन अल जज़ीरा में मौजूद हैं। इसी तरीके से इब्ने दर्राज का एक तबाशुदा, मतलब एक तबाशुदा दीवान शेर भी मौजूद है, एक तबाशुदा आपका दीवान शेर भी मौजूद है। तो फिया इब्ने दर्राज अल-कुस्तली, और इनकी वफात कब होती है? 421 में। तो बार बार पढ़ के मैंने वही बताया, कोई और फंडा नहीं होता है।
347 से 421, 347 में इनकी पैदाइश होती है और 421 में इनकी वफात होती है। बार बार पढ़ें, इतनी बार पढ़ें कि आपके जहन से फिर दोबारा कभी निकले ही ना। ये बात ऊपर आ चुकी थी। ये मंसूर अबी आमिर, जो हाजिब आया ना, हाजिब मंसूर, तो मंसूर अबी आमिर के शायर थे, वह कातिबुल इंशा फी अय्यामिही, और उसके यहाँ पर मुंशी के तौर पे काम करते थे। मुंशी मतलब जो लिखने वाला, जो भी लिखने के काम होंगे वो लिखने के काम करते थे। वकान लहू दीवान शिअरिन फी जुज़ैन, और इनका दीवान कितने जुज में है ये बात देखें, लेकिन हम तक पहुंचा नहीं है, हम तक पहुंचा नहीं है, मिला नहीं है हमको, ठीक है, जो भी लिख रहे हैं हमको मिला नहीं है। लेकिन इनका एक दीवान शेर है जो कि आपका 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। इनका एक दीवान शेर है जो कि आपका 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो यहां पर देखें क्या बोला इन्होंने, फकद दाअ दीवान शिअरिही, इनके शेर का दीवान भी खत्म हो गया, मतलब जाय हो गया, और इनके बहुत सारे रसाइल थे वो भी जाय हो गए, बस कुछ कुछ बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। शब्बाहु इब्नुल आबार अल खुदाई, इब्नुल आबार अल खुदाई ने इनको मुतनब्बी से तशबीह दी है। क्या कहा? इब्नुल आबार अल खुदाई, इस नाम को याद करेंगे, इब्नुल आबार अल खुदाई ने इनको मुतनब्बी से तशबीह दी है, और कहा इब्न हानी व अबू अमर इब्न दर्राज। तो इब्न हानी जो हैं, इब्न हानी जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिनको मुतनब्बिल गर्ब कहा जाता है, इसी तरीके से अबू अमर इब्न दर्राज अल कुश्तली, ये दोनों मुमासिल हैं किसके? अबू तम्माम के, ले हबीब मतलब अबू तम्माम के और मुतनब्बी के। तो ये इबारत इस तरीके की याद करेंगे कि किसी ने कहा कि ये दोनों भाई साहब इब्न हानी और इब्न दर्राज अल कुश्तली, ये दोनों मुमासिल हैं अबू तम्माम के और इसी तरीके से आपके मुतनब्बी के, ठीक है। ये इबारत भी आपने याद करना है। उसके बाद यहां पर देखें, इनके ताल्लुक से अब्दुल वाहिद अल मुराकिशी ने क्या कहा, फ़क़ाल अन्हु अब्दुल वाहिद अल मुराकिशी। इस तरीके से जो अक़वाल होते हैं ना भाई साहब, उनके नाम याद करने की कोशिश करिएगा। क्या कहा? अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न दर्राज अल कुश्तली, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। हादा मिन फ़ुहूल शुआराए उंदुलुस, ये उंदुलुस के बड़े शुआरा में से हैं, वल मुजीदीन मिनहुम, और बड़ी अच्छी शायरी करने वालों में से हैं। व कुन्तु अना फ़ी अय्यामि शैबती, और अब्दुल वाहिद अल मुराकिशी क्या बयान फरमाते हैं, मैं अपनी जवानी में, मैं अपनी, ठीक है, जवानी में क्या करता था, मूलाअन बिशअरिही कसीरत दिरासा लहू, मुझे तो इनकी शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी, बड़ा शगफ था और बहुत पढ़ता था मैं इनकी शायरी को, इनकी शायरी को मैं खूब खूब पढ़ा करता था। ये तो इनका हो गया। फिर उसके बाद वकाला अनहु इब्न फतूह अल हुमैदी, इनके ताल्लुक से इब्न फतूह अल हुमैदी ने क्या कहा, काना कातिबन मिन किताब अल इंशा फी अय्यामिल मंसूर। तो ये मंसूर को जोड़ के बिल्कुल याद रखना, सब लोग बयान कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग बयान कर रहे हैं कि मंसूर के शायर थे, मंसूर के कातिब थे, मुंशी थे, मंसूर इब्न अबी आमिर। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। सुम्मा यनक़ुल हुमैदी अन अहदिन उदबाइल उंदुलुस, फिर हुमैदी बयान करते हैं कि मैंने किसी उंदुलुस के अदीब को कहते हुए सुना। क्या कहते हैं? हुमैदी बयान करते हैं कि मैंने किसी उंदुलुस के अदीब को कहते हुए सुना, लौ कुल्तु, अगर मैं ये बात कहूं, अन्नहु लम यकुन बिल अंदुलुस अशअर मिन इब्न दर्राज लम अबअद, अगर मैं कहूं कि उंदुलुस में इब्न दर्राज से बड़ा कोई शायर नहीं है, तो ये मेरा मुबालगा नहीं होगा, ये मैं गलत नहीं हूंगा। लम अबअद, मैं गलत नहीं हूंगा, मीनिंग, ठीक है, मैं दूर नहीं हूंगा, मतलब मैं गलत नहीं हूंगा, मैंने सही बात कही होगी। तो ये बात भी याद रखें, इनके बारे में कहा गया लौ कुल, तो और शायद मैं टेस्ट सीरीज में ये बना के दे भी देता हूं। वह दुक्तूर अहमद अमीन कहते हैं, और अहमद अमीन जो उनको हम जानते हैं असर हदीस में, वो कहते हैं कुश्तली के ताल्लुक से, इनके ताल्लुक से, वल हक़्क़ु, हकीकत तो यही अन्न शिअरहु यशबहु शिअर अल मुतनब्बी, इनका शेर जो है मुतनब्बी के शेर के मुशाबे है, फिल मज़हर, दिखने में, ठीक है, दूनल मखबर, मुखबर मतलब जिस चीज की खबर दी जा रही है, मतलब जो मानी कह सकते हैं, मानी इसमें मुराद है। फशअरुल मुतनब्बी फी मज़हरिही, चुनांचे मुतनब्बी का शेर जो है वो दिखने में कैसा है, उसलूबुन फ़ख्मुन क़वियुन तस्मअहु कअन्नहु क़अक़अतु सलाहिन, ठीक है, चुनांचे उनका बड़ा भारी उसलूब है, बड़ा भारी उसलूब है। अगर आप उनके मुतनब्बी के उसलूब को, मुतनब्बी के शेर को सुनेंगे जाहिरी तौर पे, तो आपको लगेगा आप जो है मतलब आपके कान पे काफी गिरा गुजरेगी। मक्कनत हु कुदरतहु अला अन्याति बि अल्फाज जसिला व असालीब अरबिया। चुनांचे इन्होंने क्या कहा कि इब्न दर्राज का जो जाहिरी उसलूब है, मानी नहीं, मानी को हटा दिया इन्होंने, दूनल मखबर जो कहा, दूनल मुखबर कहा, मानी को हटा दिया, जाहिरी तौर पे जो स्ट्रक्चर है, यानी भारी भारी अल्फाज इस्तेमाल करना, उसकी वजह से कहा गया कि ये मुतनब्बी के, इनका शेर मुतनब्बी के शेर के मुशाबे है। और दोनों जो है, चूंकि इनको काफी सलाहियत थी, अल्फाज वोकैबुलरी वगैरह इनकी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से ये काम कर पाए कि भारी भारी अल्फाज और कभी कभी अल्फाज ये अपने उसमें इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो ये हुआ आपका इब्न दर्राज अल कुश्तली के मुतालिक से।
یہ آپ جو ہے اتنا یاد کر سکتے ہیں، بہت کافی امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ سوال ان کے تعلق سے نہیں بنے ہیں ابھی تک، بہت زیادہ سوال ان کے تعلق سے نہیں بنے ہیں. ایک اور پوائنٹ ہے جو مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید ان کے قصائد کو ہاشمیات کہا جاتا ہے یا اسی طریقے سے ایک آدھ کو اور کچھ کہا جاتا ہے، کمنٹ میں لکھنا آپ. ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے کریش کورس میں یا اس طریقے سے اس کو دوبارہ اگر پی ڈی ایف شیئر کروں تو میں اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کروں. ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ابھی میں اس میں ایڈ نہیں کر پایا. کلیئر ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر ابن ہانی کو پڑھیں گے. تو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ اوپر ابن دراج القسطلی بھی آپ کے مدح میں مشہور ہیں. کون؟ ابن دراج القسطلی بھی آپ کے مدح میں مشہور ہیں. آپ کے ابن ہانی بھائی بھی جو ہیں مدح میں مشہور ہیں. کس میں مشہور ہیں؟ مدح میں مشہور ہے. اور شاید ان کا ایک سوال بھی بن چکا ہے. ٹھیک ہے جی، سلطانیات اور ہاشمیات. ٹھیک ہے، سلطانیات اور ہاشمیات، کس کو سلطانیات کہا جاتا ہے، کس کو ہاشمیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے قصائد کو سلطانیات اور ہاشمیات کہا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ ابن ہانی، تو ابن ہانی کے بارے میں میں نے کیا بتایا، مدح میں مشہور ہیں، اور شاید پی وائی کیوز میں ایسا کوئی سوال بن چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اندلس کے شاعر ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 326 میں ان کی پیدائش ہے اور 362 میں ان کی وفات ہے. 326 میں ان کی پیدائش ہے اور 362 میں ان کی وفات ہے. کافی کچھ ہے 326 میں، مطلب 26 میں 326 یہ ہیں. ٹھیک ہے، 326 526 کسی اور کا ہے، 626 بھی کسی کا ہے. تو یہ سب چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریے گا. جو سملیرٹی میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ کسی کی زندگی میں 326 بھی آیا ہے، کسی کی زندگی میں آپ کا 526 بھی آیا ہے، کسی کی زندگی میں شاید وہ یاقوت الحمدی ہیں، ان کی زندگی میں 626 بھی آیا ہے. وہ یاد کرنے کی کوشش کریے گا. تو ابن ہانی کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 326 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 362 میں. گویا کہ بس یہی بدل دینا ہے. یہاں پر 3 2 6 ہیں تو یہ 2 کو بعد میں جا کے بدل دینا ہے، 3 6 2. ٹھیک ہے، تو 326 سے 362 میں ان کی وفات ہوتی ہے. یہ یاد کرنے کے لیے کافی ایزی ہو جائے گا، بھولیں گے نہیں. اس طریقے سے میں نے ایسا بول دیا. ان کے تعلق سے سب سے بڑا سوال جو کافی پوچھا جاتا ہے، گرچہ ایزی ہے لیکن کوشچن ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایزی کوشچن نہیں ڈالیں گے بھائی صاحب، ڈالیں گے. اگر سارے ڈیفیکلٹ کر دیں گے تو کون لگا کے آئے گا. تو ان کو متنبی الغرب کہا جاتا ہے. شاید میرے والے میں ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کس کو متنبی الغرب کہا جاتا ہے، کس کو متنبی الغرب کہا جاتا ہے. تو آپ کے ابن ہانی کو متنبی الغرب کہا جاتا ہے. لقب الملقب بمتنبی الغرب، ان کو متنبی الغرب کہا جاتا ہے لأنه كان اشعر شعراء المغرب العربی علی الاطلاق، چونکہ عرب کے جو مغرب میں مطلب اندلس کے سب سے بڑے شعراء میں سے سمجھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہو معاصر للمتنبی. تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اندلس کے سب سے بڑے شاعر جو ہیں آپ کے ابن ہانی مانے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، وہو معاصر للمتنبی، اور یہ متنبی کے زمانے کے ہیں. پھر نام دیکھیں ابن ہانی کا. ان کا نام کیا ہے؟ محمد نام ہے ان کا. ابن ہانی جو آپ کی زبان پہ چلا ہوا ہے نا، ہانی تو باپ کا نام ہے، تو نام بس اتنا سا پہلے یاد کریں کہ محمد نام ہے ان کا. ان کا نام کیا ہے؟ محمد نام ہے. ٹھیک ہے، محمد نام ہے ان کا. ولدہ ابو القاسم، کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم محمد ابن ہانی ابن سعدون، اتنا یاد کر لینا بس. ابو القاسم محمد تو یاد ہو ہی گیا، بعد میں جا کے سعدون بڑھا دینا، ابن سعدون. ٹھیک ہے، محمد ابو القاسم محمد ابن ہانی ابن سعدون. ابو القاسم محمد ابن ہانی ابن سعدون الذي يتصل نسبه بحاتم. ان کا نسب نامہ کہاں سے ملتا ہے؟ حاتم بن قبیصہ بن محلب بن ابی صفرہ الازدی سے ان کا نسب نامہ ملتا ہے. نسب نامہ ملتا ہے، وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے؟ اشبیلیہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. دیکھیں کبھی کبھی میں کافی اسٹیج دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی پی وائی کیوز میں دیکھا ہے کس طریقے کے سوال آتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں جو یہاں پیدا ہوا وہاں اس کی وفات ہوئی، وہ کون ہے. ایسے سوال بنے ہوئے. تو اس وجہ سے کون کہاں پیدا ہو رہا ہے اور اس کی وفات کہاں ہو رہی ہے، یہ یاد کرنا ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ابو القاسم محمد ابن ہانی ابن سعدون ان کا نام ہے، یہ یاد کریں گے. اشبیلیہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. کب پیدا ہوئے؟ یہ غلط لکھا ہوا ہے، 326 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کب پیدائش ہوئی ہے ان کی؟ 326 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کانا ابوہ، ان کے باپ کی بات کریں، ہانی، یہ افریقیہ میں، افریقہ کے مہدیہ، افریقہ میں ایک جگہ ہے مہدیہ، اس کے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں تھے، مطلب افریقہ میں تھے. ان کے باپ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کے افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، اور افریقہ کا ایک علاقہ ہے مہدیہ کر کے، اس کے گاؤں میں رہتے تھے. تو ان کے باپ اس کو چھوڑ کر آ گئے. وانتقل الى الاندلس، اور چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ اندلس آ گئے. حیث ولد محمد، جہاں پر اندلس میں محمد یعنی ابن ہانی، محمد ابن ہانی اشبیلیہ کے اندر، اشبیلیہ کے اندر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پوچھا جا سکتا ہے، یا ایسا کچھ بنایا جا سکتا ہے سوال کہ اس کے باپ جو ہے افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں. جو عبارت یہاں پر لکھی گئی ہے وہی عبارت بنا کے سوال بنایا جا سکتا ہے، وہی عبارت دے کے.
تو اشبیلیہ میں پیدا ہوتے ہیں اور ابن ہانی کی اشبیلیہ میں ہی پرورش ہوتی ہے، وہیں پر رہتے ہیں. وتعلم بها الشعر والادب، وہیں پر انہوں نے شعر سیکھا، ادب سیکھا. واتصل بحاکم اشبیلیہ، اور اشبیلیہ کے حاکم سے ان کا تعلق ہوا. ٹھیک ہے، اشبیلیہ کے حاکم سے ان کا تعلق ہوا. تو یہ بھی یاد رکھیں گے کہ پہلے اشبیلیہ میں رہے اور اشبیلیہ کے حاکم سے ان کا رشتہ بنا. وحدی عندہ، اور کافی مقام و مرتبہ ان کے پاس ملا. ثم اتہم اہلها بمذہب الفلاسفہ وفی شعرہ نزعۃ اسماعیلیۃ بارزہ، اور کچھ لوگوں نے ان پر تہمت لگائی کہ فلسفی ہو گئے ہیں، بہت فلسفہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کے شعر میں کچھ اسماعیلی مذہب کا کچھ رجحانات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایسا جا کے اس حاکم کو بتایا اور وہاں پر فَأَسَاءُ الْقَوْلَ فِي مُلْكِهِمْ بِسَبَبِهِ، چنانچہ اس کی وجہ سے، مطلب چونکہ ان کا ابن ہانی کا تعلق ان حاکم سے تھا نا، ان بادشاہ سے یا امیر سے خلیفہ سے جو بھی کہیں گے، ان حاکم سے تھا. تو ابن ہانی کی وجہ سے ان بادشاہوں کو برا کہا جانے لگا، ان حکما کو برا کہا جانے لگا، ان کی گورنمنٹ پہ مطلب آبجیکشن کیے جانے لگے. تو جس کی وجہ سے حاکم نے پھر ان کو کہا کہ بھائی صاحب آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، حاکم نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ چلے جائیں، جس کی وجہ سے ان کو اشبیلیہ چھوڑنا پڑا. اور اشبیلیہ انہوں نے کب چھوڑا؟ فترک اشبیلیہ تھا، 27 سال کی عمر میں انہوں نے اشبیلیہ کو چھوڑا. اشبیلیہ میں رہے اور کب چھوڑا؟ 27 سال کی عمر میں انہوں نے اشبیلیہ کو چھوڑا. فرحل الی المغرب، اور پھر یہ مغرب کی طرف چلے گئے، جہاں پر اب دیکھیں اشبیلیہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے جوہر الثقلی کی تعریف کی. کس کی تعریف کی؟ جوہر الثقلی کی تعریف کی. ثم ارتحل الی الزاب، پھر اس کے بعد زاب کے پاس گئے. ٹھیک ہے، زاب مطلب جگہ کا نام ہے. پھر زاب گئے الی جعفر و یحییٰ ابن علی، جہاں پر جعفر اور یحییٰ علی کے 2 بیٹے رہا کرتے تھے، اور ان دونوں نے، یہ عمرہ وزراء میں سے ہوں گے، عمرہ اور حکما میں سے. تو جعفر اور یحییٰ کے پاس گئے، جہاں پر ان دونوں نے ان کی کافی عزت کی. ٹھیک ہے، تو پہلے کہاں گئے؟ مغرب گئے، اور مغرب میں جوہر الثقلی کی تعریف کی. پھر اس کے بعد زاب گئے، زاب میں جعفر اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی. اس طریقے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چنانچہ ان کے بارے میں پتہ چلا، یہ چونکہ مدح کرنے میں کافی مشہور تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کس کو؟ معز ابن ابی تمیم کو. معز ابی تمیم کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا، نما خبرہ الی المعز ابن ابی تمیم، معز ابی تمیم کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا، جن کا نام معد ابن منصور الفاطمی ہے، فطلبہ منہما. ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے ان کے پاس سے بلا لیا. کن کے پاس تھے؟ یہ جعفر اور یحییٰ کے پاس تھے، ان کے پاس سے ان کو بلا لیا. فلما انتہى الیہ وقام عنده فی المنصوریہ، چنانچہ یہ معز کے پاس، معز ابی تمیم کے پاس ابن ہانی منصوریہ میں رہے، قیروان کے پاس. قیروان کے پاس ایک منصوریہ جگہ ہے، وہاں ان کے پاس رہے. تو دیکھیں اشبیلیہ میں رہے سب سے پہلے، اشبیلیہ کے حاکم کے پاس. پھر اس کے بعد 27 سال کی عمر میں مغرب آ گئے، جوہر الثقلی کی تعریف کی. پھر زاب آ گئے، جعفر اور یحییٰ کے پاس رہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا معز ابی تمیم نے ان کو بلا لیا. جیسے متنبی الغرب کو دیکھیں، دونوں مدح میں مشہور ہیں. جیسے متنبی الغرب کو آپ کا سیف الدولہ نے بلایا تھا، یاد ہے نا، سیف الدولہ نے بھی ان کو بلایا تھا، ایسے ہی ان کو بھی معز ابن تمیم نے بلایا ہے. اور یہ پھر کہاں پر رہے؟ منصوریہ میں رہے، قیروان کے پاس ایک جگہ ہے. فبالغ ابن ہانی فی مدحہ، اور ابن ہانی نے ان کی کافی مدح کی. ابن ہانی نے ان کی کافی مدح کی. ولما رحل المعز الی مصر، جب کسی غرض سے، کسی کام سے معز کو مصر جانا ہوا، طلب منہ مرافقتہ، تو ابن ہانی نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں. طلبہ منہ مرافقتہ، کا میں بھی ساتھ چلتا ہوں. فاستأذنہ العودہ الی المغرب لأخذ عیالہ، جب اجازت مل گئی تو انہوں نے کہا اچھا میں اپنے بچوں کو لے آؤں، میں اپنے بچوں کو لے آؤں، اکیلا تو نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، تو بچوں کو لے آؤں. وفی الطریق، یا میں بھی چلے گئے ہوں ساتھ میں مصر چلے گئے ہوں، لیکن پھر واپس وہاں سے لوٹ کے آئے ہوں. ففی الطریق الی مصر، جب بچوں کو لینے گئے تھے، بچوں کو لے کر میں واپس آؤں گا، اور جب یہ واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، کہاں مصر کی طرف واپس جا رہے تھے، قتل ابن ہانی فی برقہ، ان کو قتل کر دیا گیا برقہ میں. ان کو قتل کر دیا گیا برقہ میں. آپ نے دیکھا متنبی کو بھی قتل کیا گیا، ان کو بھی قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، میں نے بتایا یہ دونوں مدح میں مشہور ہیں. وہ بھی ایک بادشاہ کے پاس تھے، وہ کون تھے؟ سیف الدولہ الحمدانی. سیف الدولہ الحمدانی نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے کافی مدح کی. اسی طریقے سے معز ابی تمیم نے بھی ان کو بلایا تھا، اور معز ابی تمیم کی انہوں نے کافی مدح کی تھی. تو دونوں جو متنبی ہیں، ایک متنبی اصل متنبی، اور یہ ابن ہانی متنبی الغرب، کافی چیزیں ان کی ملتی ہیں، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اشبیلیہ میں پیدا ہوتے ہیں اور برقہ میں ان کی وفات ہوتی ہے 362 میں، 326 سے 362. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد ولما وصلا خبر وفاتہ للمعز، اور جب ان کی وفات کی خبر معز کو پتہ چلی، جبکہ وہ مصر میں تھا، میں پتہ مصر چلے گئے تھے اور یہ بھی مصر جا رہے تھے، لیکن مصر جا نہیں پائے اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی. تو جب ان کی وفات کی خبر معز کو پتہ چلی تو کہا وقال هذا الرجل كنا نرجو ان نفاخر به شعراء المشرق، یہ آدمی ہے نا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا شاعر بنے گا کہ مشرق کے شعراء پر ہم اس پہ فخر کریں گے کہ ہمارے پاس بھی دیکھو کتنا بڑا شاعر ہے، تمہارے پاس متنبی ہے تو ہمارے پاس بھی ابن ہانی ہے. فلم يقدر علينا ذلك، لیکن ہماری قسمت میں یہ نہ ہو سکا. مطلب اور جیتے تو اور شاعری کرتے، بڑی کم عمر میں چلے گئے نا، آپ دیکھ سکتے خود. اور انہی کے تعلق سے ایک شعر کہا گیا ان تکن فارسا فکن علی، اگر تم بہادر بننا چاہتے ہو تو علی بنو، اور شاعر بننا چاہتے ہو تو ابن ہانی کی طرح بنو. ٹھیک ہے، اگر تم شاعر بننا چاہتے ہو تو ابن ہانی کی طرح بنو. اس میں گویا کہ ان کی کافی بڑی تعریف کی جا رہی ہے. اس کے بعد ابن ہانی شاعر ذو قریحۃ شاعریہ مزیجیہ من شجاعۃ المتنبی و نفسیۃ و تعبیر ابی تمام. چنانچہ ان کی جو شاعری جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، جہاں پر ان کی شاعری میں کیا ہے، متنبی کی شجاعت ہے. ٹھیک ہے، متنبی کی شجاعت ہے، ابو تمام کی جو سائیکولوجی ہے، نفس مطلب تعبیر ہے، اندر سے کیا بیان کیا جائے، اسی طریقے سے بحتری کا معنی ہے، اور معری کا فلسفہ ہے. اس طریقے سے بیان کیا گیا. دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے، یہ کتنی اچھی چیز ہے. شام کے جو چاروں بڑے شعراء ہیں ان کی خصوصیت اٹھا کے کہا گیا کہ متنبی کی شجاعت ان میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ابو تمام کی تعبیر پائی جاتی ہے، بہتری کے معنی پائے جاتے ہیں، اور معری کا فلسفہ پایا جاتا ہے. معری کا فلسفہ پایا جاتا ہے. فهو شاعر غربی اندلسی، چنانچہ وہ اندلس کے شاعر ہیں. حد حد و شعراء الشرق، چنانچہ مشرق کے شعراء کی انہوں نے پیروی کی ہے. اور خاص کر سب سے زیادہ تعلق کس سے ہوا ہے، متنبی سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو متنبی الغرب کا لقب بھی دیا گیا. اس کی وجہ سے ان کو متنبی الغرب کا لقب بھی دیا گیا. لذا فهو شاعر عبقری، جس کی وجہ سے یہ بڑے شاعر ہیں کیونکہ شعراء مشرق کی پیروی کی، ان کی نقل کی ہے. متوقد الذاکرہ متفلسف صفن بارع فی صیاغت الشعر و بلاغت الکلام. چنانچہ جیسے ایک اور سملیٹی کیا ہے، جیسے آپ کا فلسفہ پایا جاتا ہے متنبی کے یہاں، ان کی شاعری میں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے، ان کی شاعری میں بھی فلسفہ پایا جاتا ہے. میں نے کئی چیزوں کی سملیٹیز دونوں کی زندگی میں دینے کی کوشش کی، اس کو بھی آپ دیکھیں گے. پھر ایک اور چیز میں نے بتائی تھی، متنبی بھی مدح میں مشہور ہیں، یہ بھی مدح میں مشہور ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تجد فی شعرہ المدح والہجا. ٹھیک ہے، ان کے شعر میں آپ کو مدح بھی ملے گی، آپ کو ہجا بھی ملے گی. کیا ملے گی، آپ کو مدح بھی ملے گی اور ہجا بھی ملے گی اور رثا بھی ملے گی. لیکن بھائی صاحب مدح میں کافی مشہور ہیں، مدح میں کافی مشہور ہیں. اور ایک قول ہے معری جو ہے، تقریباً ان سے میں کہہ سکتا ہوں تھوڑا جلتے تھے، جیلسی رکھتے تھے، ان کو بھی کافی بڑا شاعر مانا گیا تھا نا. معری ان سے جلتے تھے تھوڑا، تو معری ان کو کہتے تھے ان کو تو میں ایک چکی کی طرح مانتا ہوں. ما اشبہہ الا برہن، میں تو ان کو ایک چکی کی طرح مانتا ہوں. تطحن قرونن، جو دانوں کو پیس دیا کرتی ہے. ان کے شعر کو ان کو کیوں تشبیہ دیتے ہیں، معری جو ہے، کون معری، یہ یاد رکھنا نام معری ان کو تشبیہ کہتے تھے. میں ان کو تشبیہ دیتا ہوں چکی کی طرح. چکی جیسے دانوں کو پیس دیتی ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی میں چکی کے مانند قرار دیتا ہوں. کیوں، لأجل القعقاع التي في الفاظی، کیونکہ ان کے الفاظ میں جو ٹھوس پنا تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ان کے الفاظ میں جو ٹھوس پنا پایا جاتا تھا، ان کے الفاظ میں جو ٹھوس پنا پایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے معری بولتے تھے کہ میں ان کو چکی سے تشبیہ دیتا ہوں. میں بھی ابھی آواز بریک ہوئی تھی کیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے. تو یہ ہوا آپ کا ابن ہانی کے تعلق سے میں نے کافی چیزیں بتانے کی کوشش کی. سب سے پہلے تو آپ یاد کریں کہ متنبی الغرب سے ان کا لقب دیا جاتا ہے. وہ بہت سوال آتا ہے. 326 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 362 میں ان کی وفات ہوتی ہے. مدح میں مشہور ہوئے، اشبیلیہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے برقہ میں ان کو قتل کیا جاتا ہے. متنبی سے ایک اور تشبیہ، دونوں کو قتل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے دونوں کی زندگی میں ایک ایک بندہ مشہور ہے. وہاں پر سیف الدولہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں اصل متنبی کے، اور ان کی زندگی میں آپ کے معز ابی تمیم مشہور ہیں. ٹھیک ہے، معز ابی تمیم مشہور ہیں. اسی طریقے سے دونوں بندے مدح میں مشہور ہیں. انہوں نے مدح کی ہیں عمرا کی اور حکما کی.
ٹھیک ہے، یہ چیز یاد کر سکتے ہیں. اشبیلیہ میں پیدا ہوتے ہیں، اشبیلیہ کے حاکم سے تعلق ہوا، لیکن اس کے بعد چونکہ ان کے شاعری میں تھوڑا سا اسماعیلی مذہب پایا جاتا تھا، اسماعیلی مذہب کا رجحانات تھے، جس کی وجہ سے ان کو بھگا دیا گیا اور حاکم نے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے بھائی صاحب، تم چلے جاؤ، اس کو چھوڑنا پڑا. پھر اس کے بعد یہ مغرب چلے گئے، وہاں پر جوہر الثقلی کی تعریف کی. کس کی تعریف کی؟ جوہر الثقلی کی تعریف کی. اور اس کے بعد جو ذات چلے گئے وہاں پر جعفر و یحییٰ ابن علی، ان کی تعریف کی، اور وہاں سے معیذ ابی تمیم، ٹھیک ہے، معیذ بن منصور الفاطمی نے ان کو بلا لیا، اس کے پاس رہے، اور وہ کافی ان کے ساتھ کافی، اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ مصر جانا چاہتے تھے. اور مصر جانے کی جب اجازت ملی تو کہا ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، اپنی اولاد اور فیملی کو لے کے، میں اکیلا تھوڑی جاؤں گا، فیملی لے کے چلتا ہوں. لیکن جب فیملی کو لینے گئے اور واپس جب فیملی کو لے کر لوٹ رہے تھے، مصر آ رہے تھے، راستے میں برقع میں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ ان کی یاد کر سکتے ہیں. لقب متنبی الغرب یہ بھولنا نہیں ہے، بہت کم عمر ملی ہے، جس کی وجہ سے معیذ ابی تمیم جس بادشاہ کے، جس خلیفہ کے ساتھ یہ رہتے تھے، اس نے کہا تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے. سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے، کیا لکھا کمنٹ کے اندر؟ ابھی میں دیکھوں گا. مظہر الاسلام آپ کمنٹ میں لکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کمنٹ میں لکھیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم ابن خفاجہ کو پڑھیں گے. تو ابن خفاجہ، ان کے بارے میں موٹا سبق کیا یاد کرنا بھائی صاحب، بہت ہم پڑھ کے آئے، کل بھی ہم نے طبیعہ پڑھا. یہ بھائی صاحب طبیعت سے ان کو یاد کر لیجیے، شعر الطبیعہ میں مشہور ہیں، کافی مشہور ہیں شعر الطبیعہ میں ان بھائی صاحب کو. ابھی میں دیکھوں گا، شاید میں تمہاری بات سمجھ پاؤں، آپ کی بات جو ہے میں سمجھ پاؤں کہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ ابن زیدون اور ابن ہانی کا یکساں ہے. وہ دیکھوں گا انشاءاللہ میں. 392 462 ایسا نہیں ہے، شاید ان کا 392 462 ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو 362 کی بات چل رہی ہے نا. تو ابن خفاجہ، تو تھوڑی مسٹیک ہوتی ہوگی آپ کو، ہاں وہ سینچری بدلی ہوئی ہے، ایک 362 ایک 462 ہے، وہ دیکھیں گے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابن خفاجہ کے بارے میں یہاں سے دیکھیں. ابن خفاجہ کا کیا ہے، 450 سے 533 ہے. 450 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 533. اب ان چاروں کو نا اب ان چاروں کو آپ جو ہے ایک ترتیب سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پہلے پہ کون آئے گا. ٹھیک ہے، پہلے پہ کون سا آئے گا 300، پھر اس کے بعد دوسرے پہ کون سا آئے گا، تیسرے پہ کون سا آئے گا، چوتھے پہ کون سا آئے گا، وہ بھی. جی ٹھیک ہے. تو شاعر الاندلسین، یہ اندلس کے شاعر ہیں. شاعر الطبیہ، یہ شاعر الطبیہ ہیں. و صنوبری الاندلس، اور اندلس کے صنوبری ان کو کہا جاتا ہے. جیسے ایک بندے ہیں نا ابو بکر الصنوبری، یہ ہمارے سرق میں، ابو بکر الصنوبری جو ہیں یہ ہمارے سرق میں طبیعت میں شاعر الطبیہ کرنے میں، شعر الطبیہ جو ہے نیچر کی جو شاعری کرنے میں کافی مشہور ہیں، جس کی وجہ سے ان کو صنوبری الاندلس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو صنوبری الاندلس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا سارے کورس والوں کو کہ میری یوٹیوب چینل پہ جو بھی پی وائی کیوز ہوں پلیز ان کو ساروں کو دیکھ لینا. ایم سی کیوز جو بھی پڑے ہوئے ان سب کو دیکھ لینا، الگ الگ ٹائپ کے میں نے ایم سی کیوز بنائے ہیں، دیکھ لینا، ان سے نوٹ بنا لینا. اسی طریقے بھی اگر آگے کی ویڈیو کوئی بھی آتی ہیں تو ان کو ضرور دیکھ لینا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کچھ بھی پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں، اصل کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نالج کو وائڈ کرتے جائیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نالج ملتی جائے، تاکہ کیونکہ زیادہ نالج ہوگی تو کہیں نہ کہیں کم تو آلریڈی یاد ہو ہی جائے گی، لیکن کم پہ ہی دھیان دیں گے تو شاید پرابلم ہو جائے، شاید بہت سارے سوال جو ہے آؤٹ بھی آ جائیں. ٹھیک ہے، تو شاعر الطبیہ سب سے بڑی بات کیا ہے، جو شاعر الطبیہ ان کو اس نام سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، 450 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 533 میں ان کی وفات ہوتی ہے. نام کیا ہے، نام کیا ہے، آپ نام دیکھیں، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے. نام کیا ہے، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے. ابن ہانی کی کنیت کیا تھی، ابو القاسم، اور ان کی کنیت کیا ہے آپ کا ابو اسحاق. ابراہیم بن ابو الفتح بن عبداللہ بن خفاجہ الہواری، پورا نام یاد کر لینا. ابو اسحاق کنیت ہے، ابراہیم بن ابو الفتح بن عبداللہ بن خفاجہ الہواری، ایسے کر کے جو ہے آپ ان کا نام یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، من اعلام الشعراء، بڑے اندلس کے بڑے شعراء میں سے ہیں. کس ہجری میں، 5ویں اور 6 صدی، 5ویں 6 ہجری میں، 5ویں اور 6 جو ہے صدی ہجری میں. ولدہ بجزیرۃ شقر، ایک سوال ان کے تعلق سے بنا ہے کہ آپ کے شقر میں پیدا ہوئے. شقر جو کہ بلنسیا کی جگہوں میں سے ایک جگہ مانی جاتی ہے. شقر جو ہے جو کہ آپ کے بلنسیا کی جگہوں میں سے ایک جگہ مانی جاتی ہے، وہیں پر اور جگہ مانی جاتی ہے، اور وہیں پر وفیہا قضا معدم شبابہ و شیخوختہ، اپنی اکثر جوانی اور اکثر بڑھاپا انہوں نے یہیں پر گزارا ہے. اکثر جوانی اور اکثر بڑھاپا انہوں نے آپ کا شقر کے اندر ہی گزارا ہے. اور اگلی بات جو آ رہی ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس تعلق سے، کیونکہ یہاں سے انہوں نے
سوال بن چکا ہے. وعاش فی ایام ملوک الطوائف ابانا دولت المرابطین. ٹھیک ہے, چنانچہ ملوک طوائف جو شروع ہوئی تھی, ملوک طوائف, ان میں سے مرابطین کے زمانے میں زندگی انہوں نے گزاری ہے. جیسے میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ابن العمید کے بارے میں آیا کہ بوہین میں وہ تھے, کہاں پر تھے, وہ بوہین میں تھے. اسی طریقے سے بھائی صاحب آپ ان کے تعلق سے بھی یاد کریں گے, ان کے تعلق سے بھی یاد کریں گے کہ یہ مرابطین کے زمانے میں تھے. کس کے زمانے میں تھے؟ یہ آپ کے مرابطین کے زمانے میں تھے. اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, کس کے زمانے میں تھے؟ یہ آپ کے مرابطین کے زمانے میں تھے. یہ چیز آپ کی امپورٹنٹ بن جاتی ہے. یہ دیکھیں عاش فی عصر المرابطین, کیونکہ ایسا سوال بن چکا ہے اس لیے میں نے آپ کا فوکس دیا. مرابطین کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری. ٹھیک ہے, اور یہ کب آئے مرابطین؟ کب آئے؟ دولت بنی امیہ کے خاتمے کے بعد, دولت عامریہ, دولت بنی عباد, ان تینوں کے خاتمے کے بعد کون آئے؟ مرابطین آئے, اور اس زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو مرابطین بول بول کے میں آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں. ابن خفاجہ کے تعلق سے اچھے سے یاد کر لینا کہ اس کے زمانے میں رہے مرابطین کے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے وہ یاد کیا ہے ابن العمید وغیرہ کا, وہ بوہین کے, جو بوہین ہیں ان کے یہاں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سوال بھی بن چکا ہے شاید. رکز ابن خفاجہ فی شعرہ علی وصف الطبیعہ و جمالہا, یہ بات تو کافی کلیئر ہے, پوری جگ ظاہر ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ بھائی صاحب طبیعہ میں مشہور ہے, وصف الطبیعہ میں. رکز ابن خفاجہ فی شعرہ علی وصف الطبیعہ و جمالہا, چنانچہ ابن خفاجہ نے اپنے شعر میں طبیعت کے متعلق, طبیعت کو وصف کرنے میں, اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں کافی ترکیز کی ہے. وراہ یبرز الجمال المعنوی فی صور مختلف من الجمال اللفظی وقد وقف عند المناظر الحسیہ. چنانچہ جو کچھ بھی محسوس کرتے تھے, اور ایک بات شاید جو آپ کو یہاں لکھی نہ ملے گی, میں آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھیں, ہم نے ابن الرومی کو پڑھا, میں نے وہاں ذکر کیا تھا شاید ابن الرومی کو ہم نے پڑھا. انہوں نے کیا دیکھا اپنی زندگی میں؟ بہت زیادہ مصیبتیں دیکھی. جانتے ہیں نا متشائم تھے, مصیبتیں بہت زیادہ دیکھی. چنانچہ جو انسان بہت زیادہ مصیبتیں دیکھتا ہے وہ جو ہے آپ کا چلا جاتا ہے کہ اب مجھے نیچر سے ملنا ہے, اللہ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, وہ فطرت میں, کائنات میں غور کرنے لگتا ہے. کس میں؟ کائنات میں غور کرنے لگتا ہے. تو وہ ابن رومی کی حالت تھی. چنانچہ ابن رومی بھی وصف الطبیعہ میں مشہور ہیں, پڑھا تھا ہم نے, ابن الرومی بھی وصف الطبیعہ میں مشہور ہیں. اسی طریقے سے ابن خفاجہ کے تعلق سے بھی ہے. اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے, یہ خودکشی کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ خودکشی کرنا چاہتے تھے. بالکل خودکشی کا پورا ارادہ ان کا بن گیا تھا, اگر ان کی پوری ڈیٹیل میں جا کے آپ پڑھیں گے. لیکن اس کے بعد خودکشی نہیں کی, اور طبیعت وغیرہ میں پھر غور اور سب کچھ کرنے لگے, جس کی وجہ سے شعر الطبیعہ ان کے یہاں پر آیا. یہ دیکھیں, یا اہل الاندلس للہ درکم ماء وظل وانہار واشجار ما جنت الا فی دیارکم ولو تخیرت هذه كنت اختار. جنت تو آپ کے اندلس میں موجود ہے. اگر مجھے پتہ چلے کہ جنت یا وہ جنت لے لو یا اندلس کی جنت لے لو, اندلس لے لو, تو میں اندلس کو اختیار کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اشعار جو ہیں ان کے یاد کرنا ہے, اس طریقے سے انہوں نے کہے ہیں. کیا کہا؟ یا اہل الاندلس للہ درکم. ٹھیک ہے, ماء وظل وانہار واشجار کانت اسرتہ علی جانب من الیسار. یہ عبارت سمجھنا تھوڑی سی, کانت اسرتہ علی جانب من الیسار. یسار مانے آسانی, یا آپ کا کہہ سکتے ہیں خوشحالی. تو ان کے خاندان ایک خوشحال خاندان تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کانت اسرتہ علی جانب من الیسار, ان کا خاندان ایک خوشحال خاندان تھا. والاہتمام بالعلم, اور ان کا خاندان علم, دلچسپی علم سے, علم دوست تھا. والادب مما جعل, اور ادب دوست تھا. مما جعل موهبته في نظم الشعر والكتابه تظهر في وقت مبكر. چنانچہ اس کی وجہ سے, چنانچہ علمی خاندان ہے, ادبی خاندان ہے, وہ خاندان جس کو ادب سے اور علم سے دلچسپی ہے, جس کی وجہ سے ان کے گھر میں پلنے والا بچہ بڑے بچپنے سے ہی, کم عمری سے ہی اس کو شاعری سے دلچسپی ہو جاتی ہے, لکھنے سے دلچسپی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, اکثر لوگ تو ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کمانے والے تھے. ٹھیک ہے, جو کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اپنی شاعری کے, جس کی وجہ سے اگر میں آپ کو دیکھ کے لاؤں تو آپ کو ملیں گے آپ کے نابغہ ذبیانی, کمانے والے اپنے شعر کے ذریعہ. اسی طریقے سے آپ کا جو ہے زہیر ابن ابی سلمہ کو کمانے والا کہہ سکتے ہیں. ابھی ہم کل یا پرسوں ابن عبد ربی کے بارے میں پڑھیں گے, کمانے کے لیے ہی شاعری کرتے تھے. یا ایسے بہت سارے نام ہیں. ابو تمام کا نام ہے, ابو تمام, جب تک وہ کوئی کما نہیں پایا ان کے دور میں. لیکن ان بھائی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا الگ آتا ہے. کانا نزیہ النفس, یہ نزیہ النفس تھے. اور اسی طرح کی کچھ چیز شاید اختل کے بارے میں بھی ہے. اختل اگر کسی کی مدح کی ہے تو کسی کی کمانے کے لیے کچھ مل جائے, کچھ ہدیہ عطایا مل جائے, اس لیے کسی کی تعریف نہیں کی اختل نے. ٹھیک ہے, اختل نہیں بلکہ عمرو بن کلثوم نے. کس نے؟ عمرو بن کلثوم نے, عمرو بن کلثوم نے
ٹھیک ہے. تو عمرو بن کلثوم نے جو تعریف کی ہے کسی کا کمانے کے لیے نہیں, کچھ مل جائے گا مجھے نہیں. اسی طریقے سے ان بھائی صاحب کا بھی ہے, کانا نزیہ النفس سے, کانا نزیہ النفسی, چنانچہ یہ اپنے نفس کے پاکباز تھے, نفس کے خوددار تھے. لا یتکسب بالشعر, شعر سے کماتے نہیں تھے. ولا یمتدح, اگر کسی کی تعریف کرتے بھی تھے تو اس لیے نہیں تعریف کرتے تھے مجھے کچھ ملے گا, رجاء الرفد والعطا, کچھ ملے گا اس وجہ سے نہیں کرتے تھے. اور یہی بات میں نے کیا بتائی, کس کے بارے میں کچھ ملے گا نہیں کرتے تھے, عمرو بن کلثوم بھی. عمرو بن کلثوم بھی تعریف تو بہت کم کی ہے, اگر کی بھی ہے تو اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ مل جائے گا, لیکن ہم جانتے ہیں زہیر بن ابی سلمہ, نابغہ دبیانی, ٹھیک ہے, حسان بن ثابت, اسی طریقے سے ابو تمام, اسی طریقے سے آپ کا ابن عبد رب بھی ہم پڑھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاعری کی ہے, اور کس لیے شاعری کی ہے, تاکہ ہمیں کچھ مل جائے, ہمیں کچھ مل جائے. کانا یعد ادیب الاندلس وشاعرها بدلیل معناته بالمقری فی کتاب نفح الدین. تو ان کے ایک لقب یاد کریں, شاعر الطبیعہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کا صنوبری الاندلس. صنوبری الاندلس کا مطلب کیا ہے, ایک ہمارے ہیں شرق میں ابو بکر الصنوبری کر کے, جس کو ہم نے شعر الطبیعہ میں کل پڑھا تھا, ابو بکر الصنوبری کر کے. کون ہے ابو بکر الصنوبری کر کے, تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو صنوبری الاندلس کہا جاتا ہے, کیونکہ ابو بکر الصنوبری ہمارے شرق میں, ہمارے ایسٹ میں شعر الطبیعہ میں مشہور ہے, یہ بھی شعر الطبیعہ میں مشہور ہے. اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صنوبری الاندلس ہیں. دو لقب ہیں, دونوں لقب آپ نے یاد کرنا ہے. تفرد ابن الخفاجہ بالوصف والتصرف فی, چنانچہ وصف الطبیعہ میں کافی مشہور ہوئے ہیں. خاص کر انہوں نے کس کا وصف بیان کیا ہے, ولا سیما وصف الانہار والازہار, انہوں نے آپ کا پھولوں کا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دریاؤں کا, بساتین, باغات کا, ریاض والریاحین, فکان اوحد الناس فیہا, ٹھیک ہے. چنانچہ وصف الطبیعہ میں کافی زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے. حتی لقبہ اہل الاندلس, یہاں تک کہ ان کا ایک اور لقب ملتا ہے, تیسرا لقب. اہل اندلس جو ہے ان کو جنان کا لقب دیتے تھے, یعنی جنان کا مطلب باغات ان کو بولتے تھے. باغات کہہ سکتے ہیں, آپ کا پارکس بول سکتے ہیں, باغات اچھا رہے گا, حدائق. ولقبہ شقندی, اور ان کو شقندی نے کیا لقب دیا, صنوبری الاندلس کا لقب دیا. شقندی نام یاد کر سکتے ہیں, کس نے لقب دیا, ایسا کچھ آ جائے, صنوبری الاندلس کا لقب دیا. تین لقب پھر سے دیکھ لیں, شاعر الطبیعہ, صنوبری الاندلس, اور جنان کا لقب ان کو ملا ہے. فالطبیعۃ اذ عند ابن خفاجہ, جو میں نے ایک بات پیچھے اوپر بتائی, یہ خودکشی کرنا چاہتے تھے, اور جو بندہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو سمجھا دیا کیجئے بھائی صاحب, یہ نیچر جو ہے نا اپنے آس پاس, یہ خوبصورتی جو آپ کے پاس بیوٹی ٹہل رہی ہے, دنیا کی جنت یا انڈیا کی جنت, ٹھیک ہے, یا پھر اس وقت اندلس جو جنت تھا, اس کو دیکھیے اور اپنے اس سوسائڈل تھاٹس کو ختم کریے. تو ان کے یہاں بھی تھی, اور پھر اس کے بعد طبیعت میں غور کرنے لگے. فالطبیعۃ عند ابن خفاجہ ہی کل شیء, طبیعت, نیچر, فطرت سب کچھ ہے ان کے نزدیک. ایک بات بتاؤں, شاید ایک بات میں نے بولی تھی آپ کو, ابو نواس کو پڑھتے ہوئے میں نے ایک بات بولی تھی, ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ شراب کی صفت بیان کریں. کس کی, شراب کی صفت بیان کریں, ٹھیک ہے, کی ہے, ہمارے عائشہ قیس نے بھی کی ہے, اختل نے بھی کی ہے, لیکن ابو نواس ان سے الگ کیسے ہوتے ہیں. ابو نواس شراب کو ایک زندہ انسان کی طرح دیکھتے تھے. ابو نواس شراب کو, خمر کو ایک زندہ انسان کی طرح دیکھتے تھے, اور اس کی اس طریقے سے وصف بیان کرتے تھے. اسی طریقے سے وصف الطبیعہ میں اور بھی لوگ مشہور ہیں. ہم نے ابن رومی کو پڑھا وصف الطبیعہ میں, ابن زیدون بھی وصف الطبیعہ میں مشہور ہیں, اور بھی لوگ مشہور ہیں. لیکن یہ بھائی صاحب جو ہیں, کان یتحدث الیہا کما یتحدث الی شخص ذی حیات و حرکت, ایک زندہ انسان کی طرح نیچر سے بات کرتے تھے. دریا کے سامنے کھڑے ہو گئے, بتا میں نے, مطلب جو بھی کر لے کوئی, جس کو آتی ہوگی کرنا وہ کرے گا. دریا کے سامنے کھڑے ہو گئے, پیڑ سے بات کرنے لگے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے باغات کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس سے بات کرنے لگے. تو گویا کی نیچر کو ایک زندہ انسان کی طرح پہاڑوں سے بات کرنے لگے, چٹانوں سے بات کرنے لگے, دریاؤں سے, جھیلوں سے بات کرنے لگے, وہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو گویا کہ ان کا شعور اور احساس کافی مضبوط تھا. ابن خفاجہ من شعراء الطبیعہ ولعل میزتہ ہی فی الکثرۃ لا فی الجدہ. ایک بات یاد رکھیں, انہوں نے کیا جملہ, بڑا اچھا جملہ بیان کیا ہے. ابن خفاجہ شعراء طبیعت میں سے بیان کیے جاتے ہیں, مطلب نیچر کے شعراء میں سے مانے جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی شاعری, طبیعت کی شاعری جو ہے وصف الطبیعہ میں کافی اچھی ہے, اس لیے نہیں, بلکہ کثرت بہت زیادہ کی ہے, اسی میں کی ہے, اس وجہ سے یہ مشہور ہیں. امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے یہ میں نے کیا بولا. یہ شعر الطبیعہ میں مشہور ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں کہ شعر الطبیعہ میں ان کی جو شاعری ہے وہ بہت اچھی ہے, نہیں اچھی ہے, بلکہ اس لیے مشہور ہیں کیونکہ شعر الطبیعہ میں ان کی کافی ہے,
और तकरीबन शेर तबिया में ही है और बहुत ज्यादा नहीं है। और इब्ने खफाजा के कुछ और नसर भी हैं, ताम मदफी है यानी किता नसरिया भी हैं, ये तो शायरी की बात चल रही है ना, इसी तरीके से इनके कुछ नसर भी हैं, तामिद फीहा उसलूबा इब्न अल-अमीद वल हमदानी, जिसमें इब्न अल-अमीद और हमदानी के उसलूब को ये लाजिम पकड़ते हैं, ठीक है, उस पर विश्वास करते हैं और उसको लाजिम पकड़ते हैं। ये किसका हुआ? ये आपका हुआ इब्ने खफाजा के ताल्लुक से, शायर तबिया हैं, सनूबरी उल-अंदलुस हैं। इसी तरीके से आपका 450 में इनकी पैदाइश होती है और 533 में इनकी वफात होती है। 450 में इनकी पैदाइश होती है और 533 में इनकी वफात होती है। एक और पॉइंट मैंने बताया था असरुल मुराबितीन करके, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से अपनी शायरी से ये कमाते नहीं थे, शायद टेस्ट सीरीज में मैं इस तरह के सवाल आपके डाल देता हूं, तो इसलिए आप जो है टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप में अक्सर ज्वाइन होंगे, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर यहाँ से पढ़ लें, ठीक है, पढ़ लें, अगर यहाँ से आप अपना रिवीजन कर लें, अपने नोट से पढ़ लें, नोट बना के पढ़ लें, तो उन क्वेश्चन वगैरह को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा और उस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, अब हम बात करेंगे इब्न ज़ैदून के ताल्लुक से, थोड़ा लंबा है ताल्लुक से लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मोहब्बत का फेर है यहाँ पर, लव रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप एंगल मिलेगा हमें और उसको काफी दिलचस्पी से पढ़ने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। शायर अंदलुसियुन, इनके ताल्लुक से क्या है कि इनको बुहतरीयुल मगरिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुहतरीयुल मगरिब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई साहब, ये भी तो बताएं, क्योंकि वस्फ में ये भी मशहूर है, वस्फ में ये भी मशहूर है। गर्चे इब्ने ज़ैदून का जो दीवान है उसमें पूरी की पूरी अक्सर गजल पाई जाती है, लेकिन वस्फ तबिया में भाई साहब इब्ने ज़ैदून भी मशहूर है, जिसकी वजह से इनको बुहतरीयुल मगरिब कहा गया, जिसकी वजह से इनको आप बुहतरीयुल मगरिब कहा गया। और यहाँ पर लक़ब की बात देखें तो इनको जुल वज़ारतैन कहा जाता है। क्या लक़ब? इनका जुल वज़ारतैन इनका लक़ब है। इसी तरीके से एक और लक़ब है इनका अमीरुस सनाअतैन, अमीरुस सनाअतैन, 3 लक़ब इनके भी हुए। इससे पहले इब्ने खफ़ाजा के 3 लक़ब, शायर तबिया, सनूबरील उंदलुस, जनान, इनके भी 3 लक़ब, जुल वज़ारतैन, अमीरुस सनाअतैन और इसी तरीके से बुहतरीयुल मगरिब, 3 लक़ब इनके भी याद कर लेना, ठीक है। अमीरुस सनाअतैन का मतलब क्या है मैं भी समझाऊंगा आपको। इनकी कुनियत क्या है? इनकी कुनियत है आपका अबुल वलीद। कुनियत क्या है? अबुल वलीद अहमद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैदून अल-मखज़ूमी। इजी है, इजी है, याद कर लेना अबुल वलीद। और किसकी कुनियत है? मुझे लगता है कि इससे पहले हम 2 लोगों की पढ़ चुके हैं। अगर आप 2 लोगों की ना बता पाए तो कमेंट में सिर्फ एक की लिख देना, एक की लिख देना सिर्फ। बुशरा आप लिखना, ठीक है, बुशरा आप लिखना कि किसकी है अबुल वलीद कुनियत। और भी लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल कंपलसरी कह रहा हूं, आप लिखना अबुल वलीद किसी की कुनियत आपको याद हो। एक तो याद है, अगर 2 होंगे तो दोनों की भी लिख देना। अबुल वलीद, लबीद, लबीद की अबुल वलीद है, सही कह रहे हैं क्या? ये लबीद की कुनियत अबुल वलीद है, अबुल वलीद कुनियत यहां पर चल रही, ठीक है। तो अबुल वलीद अहमद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ैदून अल-मखज़ूमी, नाम याद करें, अहमद इब्ने अब्दुल्ला। अहमद इब्ने अब्दुल्ला भी किसका नाम है? मुअर्री का नाम है। अहमद इब्ने अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल-क़ुदाई, मिला लिया करें भाई साहब। अहमद इब्ने अब्दुल्ला किसका नाम है? मुअर्री का नाम है ना, शायद अहमद इब्ने अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल-क़ुदाई अल-मुअर्री अत-तन्नूखी, ऐसे करके उनका पूरा लिखा हुआ था, तो मिला लिया करें नाम भाई साहब। अभी हमने देखा इब्ने दर्राज और इब्ने अब्द रब्बी का तो पूरा पूरा नाम मिल गया, पूरा नाम मिल गया। अबू उमर अहमद इब्ने मोहम्मद, इनका क्या है? अबुल वलीद अहमद इब्ने अब्दुल्ला। जी जरा लिखे, कोई और लिखे अबुल वलीद किसकी कुनियत है, किसी को याद हो तो? अल-मखज़ूमी, कबीले मखज़ूम से ताल्लुक रखते हैं और ये वही कबीला है जिससे आपके उमर बिन रबिया भी ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इब्ने ज़ैदून इनका लक़ब, इब्ने ज़ैदून से मशहूर है। कहां पर पैदा हुए? कुर्तबा के अंदर पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए? कुर्तबा के अंदर पैदा हुए। 394 में इनकी पैदाइश और 463 में इनकी वफात है। 394 में इनकी पैदाइश और 463 में इनकी वफात है। इस चीज को आपने याद करना है। 394 में इनकी पैदाइश है और आपकी 463 में या 462 में, दोनों याद कर सकते हैं। 462 ज्यादा अफजल है, 462 ज्यादा बेहतर है, इसको याद करेंगे। 394 में इनकी पैदाइश होती है और 462 में इनकी वफात होती है, ठीक है। कुर्तबा के अंदर इनकी पैदाइश है। वजीरुन, ये वजीर हैं, कातिब हैं और उंदुलुस के शायर हैं। उरिफा बिहुब्बिही लिवल्लादा बिंतुल मुस्तकफी, चुनांचे ये अपनी मोहब्बत के लिए मशहूर हुए हस्सान बिन साबित की, हस्सान बिन साबित की। जी बिल्कुल, अब अबुल वलीद किसकी? हस्सान बिन साबित की है। और किसी की हो तो बताना, मुझे तो नहीं ज़हन में आ रहा किसी की होगी। तो इनकी मोहब्बत किससे मोहब्बत हुई थी? वल्लादा से मोहब्बत हुई थी। और वल्लादा भी आपकी शायरा हैं। कौन? वल्लादा भी आपकी शायरा है, जिसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वल्लादा की मोहब्बत में ये काफी मशहूर हुए। ये चीज याद रखना, क्योंकि इधर उधर घुमा के जो है, इधर उधर घुमा के ये सवाल पूछ लेते हैं, इधर उधर घुमा के
یہ سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہاں کے ہم کو ہنٹ مل جاتا ہے کہ ولادہ سے محبت کرنے والے تو یہی بھائی صاحب ہیں. تو قرطبہ میں پیدا ہوئے لأسرة من فقہاء قرطبہ، ایک ایسے خاندان سے جو قرطبہ کے فقہائی خاندان سے، مطلب جس خاندان میں فقہا موجود تھے، من بنی مخزوم، بنی مخزوم سے. ابن زیدون کے متعلق کافی سوال بنتے ہیں، شاید مشکل سے آپ کو بہت کم پی وائی کیوز ملیں گے کئی سالوں کے. اور پتہ ہے کتنے سالوں کے پی وائی کیوز اویلیبل ہیں، مطلب کتنے اٹیمپٹ؟ تقریباً 50 سے زیادہ اٹیمپٹ موجود ہیں. کل میں گن رہا تھا کتنے اٹیمپٹ 2004 سے لے کے 2021 تک کتنے اویلیبل ہیں، کیونکہ اکثر سال میں 2 ہوئے ہیں، پھر کچھ میں جو ہے آپ کا 3 بھی ہوئے ہیں. ایک سال ایسا ہے 2016 یا 17 وہاں پر 3 بار ایگزام ہوئے ہیں. تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 50 سے زیادہ پی وائی کیوز آپ کے موجود ہیں. ٹھیک ہے. بحتری کا نام ولید ہے، شاید ابو بادہ تو ان کی کنیت ہے، ابو بادہ البنی، ٹھیک ہے، ایسا کچھ کنیت ہے. تو قرطبہ میں پیدا ہوئے ایک ایسے خاندان سے جو فقہا، جس خاندان میں آپ کے فقہا پائے جاتے تھے، اور وہ کہاں سے؟ ابن مخزوم سے تعلق رکھتا تھا. کہاں سے تعلق رکھتا تھا؟ ابن مخزوم سے تعلق رکھتا اس قبیلے سے. اور یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ آپ کا عمر بن ربیعہ کا قبیلہ ہے. وینتمی ابن زیدون الی قبیلۃ بنی مخزوم، بنی مخزوم سے ان کا تعلق ہے. التی کانت لها مکانۃ عظیمہ فی الجاہلیۃ والاسلام، چنانچہ جاہلیت میں اسلام میں دونوں ہی زمانوں میں اس خاندان کا بڑا مقام رہا ہے. وعرفت بالفروسیۃ والشجاعۃ، چنانچہ ابن زیدون بہادری سے جانے جاتے ہیں. فروسیت، بہادری سے جانے جاتے ہیں. میں نے کیا بول رہا تھا کہ ابن زیدون سے اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اچھے سے پڑھنا. کان والدہ من فقہاء قرطبہ، ان کے والد جو ہیں قرطبہ کے فقہا میں سے تھے اور اس کے بڑے لوگوں میں سے تھے، بڑے علماء میں سے تھے. کما کان ذلیعا، ان کے والد کی بات کریں، پتا جی کی بات کریں، کما کان ذلیعا فی علوم اللغہ العربیہ، ان کے والد عربی علوم کے مہارتی تھے، عربی علوم کے مہارتی تھے. بصیرا بفنون الادب، ادب بھی کافی آتا تھا. علی قدر وافر من الثقافہ والعلم، اور بہت زیادہ نالج ان کو تھی، کافی نالج تھی ان کے باپ کو. وما کاد ابن زیدون، یہ سوال بن چکا ہے بھائی صاحب پی وائی کیوز میں، یہ سوال آپ کا آ چکا ہے، اس لیے امپورٹنٹ اور ہو جاتا ہے. وما کاد ابن زیدون یبلغ الحادی عشرۃ من عمرہ حتی مات ابوہ، ابھی 11 سال ہی کے ہوئے تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. ابھی 11 سال ہی کے ہوئے تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. فتولا جدہ تربیتہ، تو ان کے والد نے ان کے دادا نے ان کی تربیت کی. باپ کے انتقال کے بعد دادا نے تربیت کی. بہت سارے کیسز ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی سب سے پہلے، دادا نے تربیت کی. یہاں پر جو ہے اور بھی کچھ لوگ آئے جن کے دادا نے تربیت کی ہے. وکان ذا حزم و صرامت، ٹھیک ہے. ان کے دادا جو ہیں کافی عقل مند تھے، کافی پختہ عقل والے تھے. وقد انعکس ذلك على اسلوب تربیته لحفیدہ، جس کی وجہ سے جب دادا اتنا عقل مند ہے، جب دادا اتنا پختہ عقل والا ہے، تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ان کے پوتے پر پڑا. وہو ما جنب التي قد يتعرض له الايتام من ذوي الثراء، چنانچہ اسی وجہ سے دادا کی تربیت اچھی ملی، جس کی وجہ سے یہ پھسلنے سے بچے، ٹھیک ہے، گمراہ ہونے سے اور غلط راستوں پر چلنے سے بچے. کیوں؟ کیونکہ دادا نے اچھی تربیت کی. اور ایسا کیا ہوتا ہے، اکثر جو مالداروں کے یتیم ہوتے ہیں، مالدار بچوں کے یتیم جو ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنے آس پاس دیکھا ہے، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں تو ان کے چچا وچا پھر بڑا رحم کرتے ہیں، وہ پورا دل کھول کے لٹاتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ابھی اکیلا یہ بیٹا بچا ہے. ہم نے اپنے آس پاس بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو وہ بگڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ چچا وغیرہ ان پہ کافی دل کھول کے خرچ کرتے ہیں اگر مالدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کے ساتھ ایسا نہ ہوا، کیونکہ ان کے دادا نے کافی اچھے طریقے سے تربیت کی. وَاهْتَمَّ الْجَدُّ بِتَرْبِيَةِ حَفِيدِهِ، ان کے دادا نے اپنے پوتے کی کافی اچھے سے تربیت کی. وَتَنْشِئَتَهُ تنشئۃ صحیحہ، اور ان کی کافی بہترین تربیت کی. وتعلیمہ العربیہ، ان کو عربی کی تعلیم دی. والقرآن، ان کو قرآن سکھایا. اب دیکھیں دادا کا نام جب اتنا آ گیا نا بھائی صاحب، تو بس یہی یاد کر لینا باپ کے انتقال کے بعد کس نے کرا؟ دادا نے. کیونکہ اگر سوال آ گیا پھنسا دیں گے، دادا نے، ماموں نے، چاچا نے، کس نے، تو پھنس جائیں گے. تو دادا کا بس یاد کر لینا کہ دادا نے یہ سب کچھ کروایا تھا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی شروع ہوتی ہے. پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، 25 سال کی عمر ہو گئی، جتنی کی عمر ہو گئی. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ان کو ذو الوزارتین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذو الوزارتین ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ 2 لوگوں کے وزیر ہوئے. وہ دیکھیں گے کون 2 لوگوں کے وزیر ہوئے. نمبر 1، سب سے پہلے یہ ابن زیدون وزیر بنے. تولل وزارہ، یعنی منسٹری کا عہدہ سنبھالا. تولل وزارہ، منسٹری کا وزیر بنے. کس کے؟ ابو الولید ابن جہور کے. پہلے سب سے پہلے نمبر پہ ابو الولید ابن جہور کے، جو کہ قرطبہ کے ہیں. قرطبہ میں، کہاں پر؟ قرطبہ میں. یہ بھی یاد کرنا ہے بندہ کہاں کا ہے. تو ابو الولید ابن جہور کے پہلے وزیر بنے فرسٹ ٹائم میں. کس کے؟ جو کہ قرطبہ کا بندہ ہے. وکان سفیرہ الی امراء الطوائف فی الاندلس،
چنانچہ اس کے ابو الولید ابن جہور کے لیے ایز امبیسڈر کے بھی کام کرتے تھے, ایز قاصد کے بھی کام کرتے تھے, ایز سفیر کے بھی کام کرتے تھے کہ بھائی بات پہنچانا تو پہنچوا دو, تمہاری بات میں ادھر تک پہنچاتا ہوں, ان کی بات تم تک لے آؤں گا. ثم لیکن ہوا کیا, اتہمہ ابن جہور بالمیل الی المعتزد ابن عباد صاحب اشبیلیہ. تو یہاں پر دو جگہ ہیں, ایک ہے قرطبہ, قرطبہ کیا بندہ کون ہے, ابو الولید ابن جہور, اور دوسری جگہ ہے اشبیلیہ. تو ان دونوں جگہ کے جو بندے ہیں معتمد ابن عباد, یا بعد میں معتزد کے ہوں گے, معتمد کے نہیں ہوں گے بلکہ ہاں معتزد لکھا ہوا ہے یہاں پر, تو معتزد ابن عباد. تو قرطبہ اور اشبیلیہ ان دو جگہوں پر دو بندوں کے یہ وزیر بنے, منسٹری یعنی منسٹری کا عہدہ سنبھالا, جس کی وجہ سے دو وزارتوں والا ان کو کہا جاتا ہے, ذو الوزارتین کہا جاتا ہے. نام بھی پورے کلیئر ہیں کس جگہ پہ ہیں, پہلا قرطبہ میں ابو الولید ابن جہور کا, اور دوسرا آپ کا اشبیلیہ میں معتزد ابن عباد کا. تو کیوں پہلے والے بندے سے ابو الولید ابن جہور کے پاس سے کیوں ان کو جانا پڑا, کیونکہ ابن جہور نے خود ان کو بھگایا. وہ کیسے بھگایا, ان پر الزام لگایا کہ بھائی صاحب تم معتزد ابن عباد کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے تمہارا, جو اشبیلیہ کا حاکم ہے معتزد ابن عباد اس کی طرف تمہارا زیادہ میلان ہے. تو اس نے کیا کیا, ان کو قید کر دیا. ہوتی ہے جیلسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جیلسی ہو رہی, تو ان کو قید کر دیا. ابن زیدون استعطاف ابن جہور, اب قید کر دیا بھائی صاحب نے قرطبہ والے نے, تو ابن زیدون کیا کر رہے ہیں, معاف کر دو بھائی, رحم کرو. استعطاف عطف طلب کرنا, ٹھیک ہے, رحم طلب کرنا, رحم کی درخواست, بھیک مانگ رہے ہیں ابن جہور سے اپنے رسائل کے ذریعہ. فلم یعطف علیہ, لیکن اس کو ترس نہیں آیا, لیکن کسی وجہ سے, یہ ڈیٹ یاد کرنا, 441 ہجری میں, کب, 394 میں ان کی پیدائش ہے اور 462 میں یا 63 میں ان کی وفات ہے, 462 یاد کر لینا. تو 441 میں یہ ابن جہور کے پاس سے بھاگ کر چلے گئے. اب ابن جہور کے پاس سے چلے گئے تو کس کے پاس جائیں گے, معتزد ابن عباد کے پاس, اور اس کے پاس رہیں گے وفات تک, جس کی وجہ سے ابھی آئے گا کہیں پر کہ 20 سال تک اس کے ساتھ رہے. کیا آئے گا, تقریباً 20 سال تک آپ کا معتزد ابن عباد کے ساتھ رہے. تو امید کرتا ہوں یہ دونوں چیزیں بالکل کلیئر ہوں گی آپ کے پاس. تو 441 میں ابن جہور کے پاس, جو ابن جہور نے جن سے نے ان کو قید کر رکھا تھا, تمکن ابن زیدون من الحرب, وہاں سے بھاگ سکے. ولحق ببلاط المعتزد, اور وہاں پر معتزد کے دربار میں چلے گئے. الذی قربہ الیہ, اور معتزد نے ان کو اپنے سے قریب کیا. فکان بمثابۃ الوزیر, گویا کہ ان کو وزیر کا, منسٹر کا درجہ دے دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اقام ابن زیدون فی اشبیلیہ, ابن زیدون اشبیلیہ میں رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. تو وفات کہاں ہوئی, اشبیلیہ میں. قرطبہ میں پیدا ہوئے تھے اور اشبیلیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. قرطبہ میں پیدا ہوئے تھے اور اشبیلیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو یاد کر لینا. پھر اس کے بعد وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. 463 یا 462 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کس کے دور میں, معتمد ابن عباد کے. معتزد ابن عباد کے بعد ان کے بھائی بنے ہوں گے معتمد, معتزد کے بعد ان کے بھائی بنے ہوں گے معتمد, تو ان کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وقضا ابن زیدون 20 عام, جو بات میں نے کہی تھی ابھی, اور انہوں نے 20 سال معتزد کے دربار میں گزارے. کتنے سال, 20 سال. 441 میں آئے تھے اور تقریباً 462 یا 461 میں اس کے ساتھ رہے, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد معتمد ان کے بھائی بن گئے آخر میں. تو پورے تقریباً 20 سال ان کے ساتھ رہے ہیں. بلغ فیہا اعلی مکانتن, وہاں پر ان کو کافی مقام و مرتبہ ملا. وجمع بین, اور وہاں پر بڑے بڑے عہدے ان کو ملے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابھی یہ جو بات آئی تھی, ایک لقب آیا تھا بھائی صاحب, اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان کو کہا گیا امیر الصناعتین. تو امیر الصناعتین, دو صنعتوں والا, 2 اسکلز ان کے اندر پائی جاتی تھی. ایک اسکلز تھی صناعت الشعر, شعر بھی ان کا اچھا تھا, اور دوسری اسکل تھی ان کی صناعت النثر, ٹھیک ہے, یعنی پروز اور پوئنٹری دونوں آتی تھی. تو امیر الصناعتین کیوں کہا جاتا ہے, صرف یاد نہ کریں بلکہ سمجھے بھی کیا ہے یہ. اور اسی کو یہاں پر دیکھیں, بریا ابن زیدون فی الشعر کما بریا فی فنون النثر, چنانچہ جس طرح شعر میں ان کو مہارت حاصل تھی اسی طریقے سے آپ کے نثر میں بھی مہارت حاصل تھی. ٹھیک ہے. حتی صار من ابرز شعراء الاندلس المبدعین واجملهم شعرا ودقهم وصفا واصفاهم خیالا, شعر بھی کافی بہترین تھا, اور اگر ان کی نثری کتابت کی بات کریں تو وہاں پر بھی کافی خوبصورتی پائی جاتی تھی. وتعد رسائلہ من عیون الادب العربی, اور ان کے جو رسائل ہیں وہ ادب عربی کے کافی بڑے شہپارے سمجھے جاتے ہیں, جیسے کہ 2 بڑے رسالے, الرسالہ الجدیہ, شاید میرے والے میں آیا تھا, یہ بہت پوچھے جاتے ہیں, الرسالہ الہزلیہ. ٹھیک ہے. الرسالہ الہزلیہ, الرسالہ الجدیہ, الرسالہ الہزلیہ, یہ دونوں آپ نے یاد کرنا ہے پلیز. ٹھیک ہے.
یہ دونوں تو بھولنا ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں، رسالہ جدیہ اور رسالہ ہزلیہ، اس دونوں کو تو بھولنا ہی نہیں ہے۔ وَلَهُ رِسَالَةٌ تَحَكُّمِيَّةٌ شَهِيرَةٌ، اب دیکھیں جو رسالہ جدیہ رسالہ ہزلیہ کی بات چل رہی تھی وہ دیکھیں گے، ان کا ایک رسالہ ہے تحکمیہ۔ تحکمیہ کا مطلب کسی کا مذاق اڑانا، تحکمیہ کا مطلب کسی کا مذاق اڑانا، ایک مشہور اس طریقے کا ہے جس پر ابھی پوری ڈیٹیل بھی آئے گی اس کی کیا کیا ہے انہوں نے۔ بعث بها عن لسان ولادہ بنت المستکفی، جنہوں نے جس رسالے کو انہوں نے لکھا ہے اور بھیجا ہے، کس کی طرف بھیجا ہے؟ ابن عبدوس کی طرف، ابن عبدوس کی طرف بھیجا ہے۔ یہ تھوڑا سا محبت کا مسئلہ ہے کیونکہ ولادہ جو ہے ابن عبدوس سے محبت کرنے لگی تھی، ولادہ جو ہے ابن عبدوس سے محبت کرنے لگی تھی، اور ابن عبدوس کوئی اچھے نہیں تھے دیکھنے میں یا جو بھی ہے، تو جس کی وجہ سے کیا کیا انہوں نے اپنا ایک رسالہ لکھا اور کہا کہ یہ ولادہ تمہیں برا برا کہہ رہی ہے۔ یہ کیا لکھا؟ ان لسان ولادہ، مطلب میں لکھوں کہ تمہیں یہ ولادہ تمہیں برا برا کہہ رہی ہے ابن عبدوس کی طرف۔ پھر ابن عبدوس چڑ گیا اور اس کے بعد کافی پریشان ہو گیا۔ تو یہ رسالہ مطلب اس میں کافی ان کا مذاق اڑایا تھا، کافی ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اسی کو کہا گیا رسالہ ہزلیہ۔ جو رسالہ تحکمیہ ہے نا، اسی کو کہا گیا الرسالہ الہزلیہ، ٹھیک ہے؟ تو رسالہ الہزلیہ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ رسالہ ہزلیہ ہے کیا۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے مذاق بنایا ہے، اپنا جو محبت میں کمپٹیٹر تھا نا اس کا مذاق اڑایا ہے، اور وہ کمپٹیٹر کون تھا؟ ابن عبدوس تھا، شاید یہ وزیر تھا یا کون تھا بھی دیکھیں گے۔ چنانچہ ابن عبدوس کی طرف خط لکھا انہوں نے، الذی کان ینافسہ علی حب ولادہ، جو ولادہ کی محبت میں ان سے کمپٹیشن کرتا تھا، منافست کرتا تھا۔ ولی ابن زیدون دیوان شعر، اور ابن زیدون کا دیوان شعر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسالہ کون سا؟ وہی رسالہ ہزلیہ ہے۔ بحتری المغرب ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے، اور امیر الصناعتین ان کا دوسرا لقب دیا جاتا ہے، اور تیسرا لقب ابھی آپ کا ہم نے اوپر پڑھا ذو الوزارتین ان کو کہا جاتا ہے، دو وزارتوں والا، قرطبہ میں ابو الولید ابن جہور کے وزیر، اور اسی طریقے سے آپ کا اشبیلیہ میں معتضد ابن عباد کے وزیر۔ ومن اشہر قصائد ابن زیدون، اور ابن زیدون کا یہ قصیدہ کافی مشہور ہے، میں ریکمینڈ کروں گا، گرچہ غزل میں ہے، محبت میں ہے، لیکن اس کو پلیز پورا پڑھیے گا۔ آپ نے دیکھا تھا جب انسین پیسے جانے کی شروعات ہوئی تھی، ان کا قصیدہ وہاں پر موجود تھا۔ تو ان کے قصیدے سے، جیسے یہ انہوں نے محبت میں لکھا ہے، اسی طریقے سے ایگزامنر کو بھی ان کے قصیدے سے بہت محبت ہے۔ ایون ابن زیدون کی پوری پرسنالٹی سے محبت ہے، پوری شخصیت سے محبت ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کی شخصیت سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا آج کے ٹائم پہ کہ ان کے یہاں سے سوال نہ بنے۔ تو یہ والا پوری پوئٹری ہے، پورا پڑھ لینا، پورا قصیدہ آپ کو مل جائے، آپ کا میں بھی حسن زیات میں مل جائے گا، یا پھر اسی طریقے سے آپ کا نیٹ پہ مل جائے گا۔ ابحت تنائی بدیلم من تدانینا، تو جو ہماری قربتیں تھیں وہ آج دوریاں ہو بڑھ گئی ہیں۔ جو قربتیں ہم بہت قریب رہا کرتے تھے، وہ کتنے سال ہم قریب رہے، آج وہ دوریوں میں تبدیل ہو گئیں۔ وَنَابَ أَنْ طِيبِ لُقْيَانَ تَجَافِينَ، وہ ہماری خوبصورت ملاقاتیں وہ تبدیل کس میں ہو گئیں؟ وہ ہماری ایک دوسرے سے جفاؤں میں دور ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں۔ وَنَابَ أَنْ طِيبِ لُقْيَانَ تَجَافِينَ، میٹھی میٹھی ملاقاتیں وہ تبدیل ہو گئیں اور آج جفاؤں میں بدل گئی ہیں۔ نہ تم ہمیں فون کرنے کے لیے تیار، نہ ہم آپ کو فون کرنے کے لیے تیار، ٹھیک ہے؟ نہ آپ فون اٹھانے کے لیے۔ بنتم و بننا فمبتلت جوانحنا شوقا الیکم ولا جفت معاقینا، پوری رات آپ کو کیا پتا ہم روتے ہی رہتے ہیں، ہم روتے ہی رہتے ہیں آپ کی یادوں میں، ٹھیک ہے؟ آنسو اور اشک بہاتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کو چھوڑیں، کافی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ انسین پیسج میں یہ آیا تھا، ٹھیک ہے؟ انسین پیسج میں آیا تھا اور اس کو حل کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ کبھی کبھی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں، آدھا تنائی بدیل من تدانینا کس کا ہے، یا اور کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا پلیز اس کو پورا پڑھ لینا، کافی انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ پھر اس کے بعد نیچے چلتے ہیں۔ کان ابن زیدون شاعرا مبدعا مرہف الاحساس، چنانچہ ایک مبدع شاعر تھے جس میں کل نئی چیزیں کی ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ آپ کے جو ہے وصف الطبیہ میں مشہور ہیں، کس میں؟ وصف الطبیہ میں مشہور ہیں۔ وقد حرکت هذه الشاعریہ فیہ زہرۃ من زہرات البیت الاموی، جس کی وجہ سے ان کی کیا کہہ رہے ہیں، ان کی شاعری کی وجہ سے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا، ایک لڑکی کو، ایک اموی خاندان کے ایک پھول کو اپنا گرویدہ بنا لیا اپنی شاعری کی وجہ سے۔ قد حرکت هذه الشاعریہ فیہ زہرۃ من زہرات البیت الاموی، اموی خاندان کے پھولوں میں سے ایک پھول ان کا گرویدہ ہو گئی، اور وہ کون سی ہے؟ اموی خلفاء کی بیٹی ولادہ بنت المستکفی، اور ان کی محبت ہو گئی۔ وہ بھی شاعرہ تھیں، ادیبہ تھیں، جمیلۃ الشکل، خوبصورت تھیں،
اچھے خاندان سے تھیں، حسب و نسب اچھا تھا، وقد وصفت بانها نادرۃ زمانها، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے حسن کے حساب سے، اپنے ادب کے حساب سے، اپنی اپنی ہر چیز کے حساب سے جو ہے وہ زمانے کی یکتائے روزگار مانی جاتی ہیں۔ کس کے بارے میں کہا گیا؟ یہ آپ کا ولادہ کے بارے میں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ چیز یاد کر سکتے ہیں، وبعد سقوط الخلافت الامویہ، اور جب اموی خلافت گر گئی، پھر اندلس میں فتحت ولادت ابواب قصرها، اور ولادہ نے، یہ ولادہ کے بارے میں پڑھیں گے، چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، کہ ولادہ کے جب باپ کا انتقال ہوا، اور شاید ولادہ صرف 15 سال کی تھی جب ان کے والد کو قتل کیا گیا، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو ان کے گھروں میں بہت سارے ادبا وغیرہ آنے لگے، چنانچہ جن ادبا میں سے ان کے گھر میں جو پہنچتے تھے، ان کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ابن زیدون بھی پہنچتے تھے، اور ابن زیدون کی بھائی صاحب پھر محبت ہو گئی۔ تو ملاقاتیں کے انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے، ملاقاتیں کسی بھی انداز کی ہو سکتی ہیں۔ وکان ابن زیدون واحدا من ابرز الادباء والشعراء الذين ارتادوا ندوتها، تو ان محفلوں میں جو جاتے تھے ابن زیدون بھی وہاں پر جاتے تھے، وتنافسوا في التودد الیها، اور بہت سارے لوگ، مطلب میرا اس سے چکر چل جائے، میری اس سے ریلیشن شپ ہو جائے، میری محبت اس سے کامیاب ہو جائے۔ ومنہم ابو عبداللہ ابن القلاص، ان میں سے کون تھے؟ ابو عبداللہ ابن القلاص بھی تھے، ابو عامر ابن عبدوس بھی تھے، جو کہ ابن زیدون کی محبت میں کافی منافسین میں سے تھے، مطلب یہ دو آپ کے کمپٹیٹر تھے ابن زیدون کے۔ وقد ہجاہما ابن زیدون بقصائد لاذعہ، اور بڑے بڑے خطرناک انداز میں دونوں کی ہجو کی ہے، دونوں کی برائی کی ابن زیدون نے۔ تو ابن القلاسی تو واپس ہو گئے بھائی صاحب، اتنی پریشانی ہم نہیں جھیلیں گے، ولیکن ابن عبدوس غالہ فی التودد الیہا، لیکن ابن عبدوس بھائی ڈٹے رہے ابن عبدوس، مجھے تو محبت حاصل کر کے ہی رہنا ہے۔ وارسل لها برسالۃ یستمیلها الیہا، اور اس کے پاس ایک لیٹر لکھا جس کو بتا سکے یار کتنی محبت ہے تم سے، ٹھیک ہے۔ فلما علم ابن زیدون، اور جب ابن زیدون کو پتہ چلا لیٹر ہو رہے ہیں بھائی صاحب، ابن زیدون کو جب پتہ چلا ادھر لیٹر بازی چل رہی ہے، تو کیا کہا؟ فلما علم ابن زیدون كتب الیہ رسالتنا علی لسان ولادہ، تو ابن زیدون نے اپنی طرف سے خط لکھ دیا، یہ کہہ کر یہ تمہیں ولادہ نے لکھا ہے جس میں برائی کی، مطلب آپ دیکھیں کتنا دل ٹوٹ جائے گا، خط کوئی اور لکھے اور آپ کہیں کہ آپ کی حبیبہ نے یہ خط تمہارے لیے لکھا ہے جس میں آپ کی برائی کی گئی ہو۔ وہی المعروفہ بالرسائل الحزلیہ، اور یہ رسالہ حزلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت ڈیٹیل ہو گئی بھائی صاحب، رسالہ حزلیہ کیا ہے سمجھ گئے نا؟ رسالہ حزلیہ جس میں مذاق اڑایا گیا ہے، کس کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ التی سخر منہ فیہا، جس کے ذریعہ اس میں مذاق اڑایا گیا ہے، وجعلہ اضحوکۃ علی کل لسان، اور اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، ہر کوئی اس کے اوپر ہنس رہا تھا۔ وہو ما اثار حفیظتہ علی ابن زیدون، جس کی وجہ سے ابن عبدوس ان پر غصہ ہو گئے، وہ تو شاید بادشاہ تھے ابو عامر ابن عبدوس، یا کوئی ہوتا تھا، ابھی دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ما اثار حفیظہ مانے جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، چھپا کے کس کو رکھتے ہیں؟ اینگر کو چھپا کے رکھتے ہیں، تو ان کے غصے کو بھڑکا دیا۔ فصرف جہدہ الی طالب الامیر علیہ حتی سجنہ، پھر اس کے بعد وہ ابن عبدوس امیر کے خلاف ان کو امیر کو ان کے خلاف بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ امیر نے ان کو قید کر دیا، کس کو؟ ابن زیدون کو۔ تو ابن زیدون بھائی صاحب ادھر بھی قید ہوئے، یہاں بھی قید ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر قید کر دیا۔ وَأَصْبَحَ الطَّرِيقُ خَالِيًا، اور جب یہ قید ہو گئے پھر اس کے بعد ابن عبدوس کو موقع مل گیا، وہ اکیلا رہ گیا ہوں میدان میں، ٹھیک ہے، ولادہ کی محبت کو حاصل کرنا ہی ہے۔ تو یہ سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا سا قصہ، تھوڑی اسٹوری سمجھ کے آپ کو رسالہ حزلیہ سمجھ میں آئے گا۔ وَفَشِلَتْ تَوَسُّلَاتُ ابن زیدون، اور جب ان کو قید کیا گیا تھا تو ابن زیدون نے بہت سارے بھیا آپ کی سفارشیں کی، انہوں نے لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، معاف کر دو، ورسائلہ فی الاستعطاف الامیر، اور امیر ابو الولید ابن جہور سے کہا بھائی صاحب معاف کر دو، معاف نہیں کیا گیا۔ تو جو رسائل لکھے انہوں نے اس وقت میں، وہ رسائل رسالہ جدیہ کے نام سے مانے جاتے ہیں۔ رسالہ جدیہ، رسالۃ الاستعطاف، یہ وہی ہیں کہ جس میں انہوں نے ابو الولید ابن جہور سے معافی مانگی، جس سے رحم کی درخواست کی، شفقت کی درخواست کی، بھائی صاحب معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاف نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو اشبیلیہ بھاگنا پڑا، وہ کب بھاگ کے گئے وہ ہم نے ابھی دیکھا۔ وَكَتَبَ إِلَى وَلَّادَ بِقَصِيدَةٍ مُونِيَةٍ شَهِيرَةٍ، اور اسی موقع پر شاید ان کی محبت قرطبہ میں چلا کرتی تھی، کہاں چلا کرتی تھی؟ قرطبہ میں چلا کرتی تھی، اور 441 کے بعد یہ اشبیلیہ چلے گئے، اور جب اشبیلیہ گئے تب جا کے لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا خوبصورت ملاقاتیں تھیں، ٹھیک ہے، وَأَضْحَتْ تَنَائِي بَدِيلًا مِنْ تَدَانِينَا وَنَابَ أَنْتِ بِلُقْيَانَ تَجَافِينَ، وہ خوبصورت ملاقاتیں اب کہاں ہوتی، نہیں ہو پاتی ہیں۔ وَمَا لَبِثَ الْأَمِيرُ أَنْ عَفَا عَنْهُ، پھر اس کے بعد امیر نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ فَعَادَ إِلَى قُرْطُبَةَ، اور یہ قرطبہ
वापस आ गए, वबालग फी तवद्दुद इला वल्लादा, और वल्लादा से फिर खूब मोहब्बत की। लाकिन अलाका, अब देखें एक तरफ तो वो हिसाब था, एक तरफ उधर का हिसाब था कि वो एक बंदा पीछे पड़ा हुआ था, इब्ने अब्दूस मोहब्बत करने नहीं दे रहा था। लाकिन अलाक़त बैनहुमा लम तउद अबदन इला सालिफ मा कानत अलैहि मिन क़ब्ल, लेकिन इनकी मोहब्बत अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत कुछ खटपट हो गई थी। मोहब्बत चली, रिलेशनशिप चली, काफी लंबी चली और अच्छी अच्छी चली, जिसको याद भी करते थे इब्न ज़ैदून, लेकिन अब खटपट हो चुकी थी। व इन ज़ल्ला इब्न ज़ैदून यज़कुरुहा फ़ी अशआरिही, और उसी को इब्न ज़ैदून अपने अशार में जिक्र भी करते थे। व युरद्दिदु इस्महा तिवाला हयाती फ़ी क़साइदी, और हमेशा अपनी जुबान पर उनका नाम जपते रहते थे। ठीक है, उनका नाम जपते रहते थे। वो एक चीज है, वो वाली चीज नहीं आई, वो वाली चीज नहीं आई। ठीक है, वो एक काफी डिटेल थी, वो डिटेल में लेके नहीं आया आपको। तो उसमें डिटेल में क्या है, उसमें डिटेल में क्या है, जब वल्लादा इनसे दूर जाने लगी, जब वल्लादा इनसे दूर जाने लगी, तो उसको जेलसी दिलाने के लिए, ठीक है, उसको जेलसी दिलाने के लिए, उसको फील कराने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको जेलसी और उसको फील कराने के लिए इन्होंने क्या किया कि वल्लादा की लौंडी से मोहब्बत में पड़ गए थे, वल्लादा की लौंडी से मोहब्बत में पड़ गए थे। और जिसकी वजह से फिर वल्लादा को मौका मिल गया कहने का। तो वल्लादा कहती थी, अगर तुम मोहब्बत में सच्चे होते ना तो उसकी मोहब्बत में ना पड़ते जो लौंडी की मोहब्बत में पड़ गए थे। ठीक है, अगर तुम अपनी मोहब्बत में सच्चे होते तो उसकी मोहब्बत में नहीं पड़ते। फिर उसके बाद देखें, याहतल्लु शेरुल गज़ल नहव सुलुस दीवान इब्न ज़ैदून, तो वही मैंने बात कही थी, इब्न ज़ैदून के दीवान में जो है वो अक्सर गजल पाई जाती है। इसी तरीके से मदह में भी इनके अशार हैं और वस्फ़ुत तबिया में भी इनके अशार हैं। वबिर्रग़्म मिन जौदति नस्र इब्न ज़ैदून, और इब्न ज़ैदून का नस्र काफ़ी अच्छा है। फ़इन्नहु लम यसिल इलैना मिन आसारिहि नस्रिया, और इनके नस्री जो आसार हैं उनमें से हमको बहुत कुछ नहीं पहुंचा है, कुछ ही चीज़ें मिल पाई हैं, जिनमें से आपका हमारा रिसाला हज़लिया है, जिसको पूरी डिटेल में हमने देखा। उसको भूल मत जाना कि रिसाला हज़लिया क्या है, पूरे किस्से के साथ, कहानी के साथ आपने देखा है। फिर उसके बाद आपका रिसाला जिद्दिया है, इसको भी आप देखें। रिसाला जिद्दिया जो कि इन्होंने अपनी आखिरी उम्र में लिखा था, जहां पर अबुल हज़्म जो है, अबुल हज़्म जो आपका अमीर थे, उनसे मग़फ़िरत की, उनसे माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे थे। इसी तरीके से इन दोनों रिसालों के साथ इनका रिसालतुल इस्तिताब भी है। ठीक है, रिसालतुल इस्तिताब भी है। इसी तरीके से इब्न ज़ैदून की एक किताब है तारीख में, तारीख़ बनी उमैया के ताल्लुक से, जिसका नाम है तबयीन। ये किताब अभी बाकी नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं। ठीक है, ये किताब याद कर सकते हैं कि इनकी ऐसी कोई किताब है इब्न ज़ैदून की तारीख़ बनी उमैया में। ठीक है, तो ये हुआ इब्न ज़ैदून के ताल्लुक से, ये कुछ चीज़ें हैं। फिर से मैं कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी एमसीक्यूज़ की वीडियो है, प्लीज़ उनको देख के जाना, पीवाईक्यूज़ की, एमसीक्यूज़ की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से टकरा जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक काम मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, दुआ करें बहुत जल्दी। जो आपका शौकी ज़ैफ़ की किताब है ना, शौकी ज़ैफ़ की किताब अल अदबुल अरबी अल मुआसिर फी मिस्र, उसके मैं एमसीक्यूज़ तैयार कर रहा हूँ। डेली काम चल रहा है मेरा, और दुआ करें इंशाल्लाह बहुत जल्द काम हो, मंजर आम पर आए और आप लोगों को वो किताब मिल सके, ताकि बगैर पढ़े भी, वो किताब ना उठा करके भी आप उसकी तैयारी कर सकें और इस किताब से इस्तेफादा कर सके। ठीक है, उसके मैं पीवाईक्यूज़ तैयार कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ बल्कि। हसन ज़ैयाद से और वीडियो बनाएं सर प्लीज। ठीक है, इंशाल्लाह बनाऊंगा, काफी बने हुए, वो देख लेना। बाकी हसन ज़ैयाद से भी मेरा इरादा है कि शौकी ज़ैफ़ की एमसीक्यूज़ की जब वीडियो बन जाएंगी, कमेंट में लिखना जो भी कोई सवाल हो आपके पास, शौकी ज़ैफ़ की पूरी हो जाएगी तो हसन ज़ैयाद की एमसीक्यूज़ वीडियो, एमसीक्यूज़ मैं पीडीएफ बनाऊंगा इंशाल्लाह, एमसीक्यूज़ के जरिया। वीडियो वगैरह तो अलग चीज है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे चैनल पर भी लोग व्यूज क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या मसला है, कहाँ चले गए, रमजान की वजह से या क्या है, अभी तैयारी में लगे हुए नहीं है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल हो तो पूछ लें। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, अगर कल तरावी है तो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल तरावी है तो कल क्लास नहीं होगी, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कब होगी, क्योंकि फिर रमजान शुरू हो जाएंगे और रमजान की जो टाइमिंग है वो हमारी 6 AM है, उसी हिसाब से करेंगे। 6 AM 7 AM भी कर सकते हैं अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो, 6 AM 7 AM। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं आ रहा, मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए। सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर आप। जी, हसन ज़ैयाद से और वीडियो दे दूंगा इंशाल्लाह, और वीडियो दे दूंगा आपको। बाकी दुआ करें जल्दी जल्दी काम हो जाए, इस तरीके के ये एमसीक्यूज वगैरह बनाना। इब्न ज़ैदून को अरेस्ट करने की वजह क्या है? इब्न ज़ैदून को मे भी 2 बार वजह अरेस्ट किया गया हो। पहला तो एक हमने वो देखा, एक अरेस्ट उसकी वजह से किया गया कि उसने, इब्न जहूर ने कहा कि भाई साहब तुम उसकी तरफ माइल हो,
ٹھیک ہے، اس کی طرف مائل ہو، معتضد بن عباد کی طرف، مطلب دوسرے حاکم کی طرف تمہارا جھکاؤ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے قید کیا گیا. اور ایک یہ مطلب ہوتا کیا ہے نا کہ ایک چیز نہیں ہوتی، کئی چیزیں مل جاتی ہیں. تو جیسے ابھی یہاں پر آئے کہ ابن عبدوس نے چڑھایا اس کو، تو اس نے چڑھایا، ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اس نے اس کے خلاف برگلایا. تو کئی چیزیں مل کے مطلب یہ ہو جاتا ہے، کئی چیزیں مل کے آدمی کو قید کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی ریزن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، میں انمیوٹ کر دیتا ہوں. کہاں پہ آئے گا یہ انمیوٹ، کہاں سے ہوں گے آپ لوگ؟ ایک ہی ریزن نہیں ہوتا ہے، کئی ریزن ہوتے ہیں. جی آپ کر سکتے ہیں، پوچھیں. جی بولیں. سر میں نے